समा स्पेशल ट्रांसमिशन अगस्त में मार्च के साथ मैं हूं पारस खुर्शीद। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। एक बात तो तय है कि हुकूमत जाए या रहे, चौधरी निसार की वजारत पक्की हो गई है, क्योंकि इमरान खान ने खुद को वजीर आजम करार देते हुए मौजूदा वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने की दावत दी है। अब देखना यह है कि चौधरी निसार इस दावत से कब और कितना इंसाफ करेंगे, लेकिन जो अहम बात है वो इमरान खान को खुद को वजीर आजम कहना है। क्या इमरान खान को बहुत जल्दी है? क्या ये अल्फाज उनकी बेचैनी के अक्कास हैं, या ये जल्दी इस बात की अलामत है कि इमरान खान मायूसी का शिकार हैं? बहरहाल अब तो देखना यह है कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बमुकाबला वजीर आजम इमरान खान क्या नतीजा निकलता है। इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बेलचक सख्त रवैये और मुतालबात, जो डेडलॉक की कैफियत इनमें पैदा हो गई है, क्या ये किसी गैर आईनी और गैर कानूनी मुदाखलत की राह हमवार कर रही है? अगर ऐसी कोई मुदाखलत हुई तो किस किस्म की होगी और इसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन अब तक तो ये लग रहा है कि मौसम भी नून लीग का हिमायती है, धांधली में शरीक है। जब से आजादी मार्च और इनकलाब मार्च ने इस्लामाबाद की हुदूद में कदम रखा है, बरखा है कि बरसे ही जा रही है। शायद कुछ तब्दीली के साथ ये नून लीग की दुआ है कि ए अब्रे करम आज इतना बरस कि वो आ ना सके। अब एक और मसला है कि कायदे इनकलाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना है कि वो तहरीक इंसाफ के लोगों की भी जंग लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि अगर कादरी साहब ये जंग लड़ रहे हैं तो इमरान खान क्या कर रहे हैं? इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें शहरियार आफरीदी साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान अवामी तहरीक से काजी शफीक साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। और तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं, और यहाँ से शुरू करते हैं कि लगता है कि इनकलाबियों और आज़ादी मार्च वालों को मनाने का टास्क आपको दिया गया था। आज आप खाना भी लेकर गए उनके लिए बड़े प्यार से, लेकिन वो भी कबूल नहीं किया गया। तो क्या यहाँ पर भी नियत पे शक किया जा रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये खबर अगर किसी ने चलाई हो तो बिल्कुल गलत चलाई है। बुनियादी तौर पर देखें, बाज़ चीज़ें जो होती हैं वो सियासत से बाहर होती हैं और अखलाकियात के दायरे के अंदर होती हैं जी। अगर आपको भी याद हो तो शायद आपके भी प्रोग्राम में भी मैंने अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाइयों से, जैसे एक भाई यहाँ बैठे हैं शहरियार आफरीदी, एंड ही इज़ वन ऑफ देम, जिन्हें मैंने ये TV प्रोग्राम्स में ये यकीन दहानी कराई थी कि आप जब तशरीफ़ लाएंगे तो ये लॉन्ग मार्च चूँकि मेरे हल्के में हो रहा है, मेहमान नवाजी तो हम मेहमान नवाजी करेंगे और मेज़बानी के फ़राइज़ जो हैं वो हम पूरे करेंगे जी। आपके जो सदर हैं आज़म स्वाति साहब, उन्हें मैंने 3 दफ़ा मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में, बल्कि स्वाति साहब ने मुझे ये कहा कि आपको हमें बिरयानी लानी पड़ेगी, और बिरयानी आज पहुंचाई हमने। तो ये अखलाकियात है, ये बात चीजें सियासत से ऊपर होती हैं। तो वापस कर दिया उन्होंने, तो लिया नहीं। वो अवामी तहरीक के पास मैं नहीं जा सका, मुझे इस बात का पता नहीं है कि अगर हमारी पार्टी के ज़ाहिर है और भी लोग इसमें थे, अगर वो गए, और बहरहाल ये उनका अपना एक फैसला है अगर उन्होंने ऐसा किया। लेकिन मैं फिर ये बात कहूँगा कि इंसानी रिश्ते, अखलाकियात ये मुख्तलिफ होते हैं, सियासत मुख्तलिफ होती है। जैसे आज जो भी आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाई उसमें कहा इंट्रो में कि चौधरी निसार साहब को उन्होंने दावत दी इमरान खान साहब ने, तो ये भी सियासत से बाहर करीबी ताल्लुकात दो दोस्तों का आपस में एक बेतकल्लुफी का इजहार है। ये सियासत नहीं है। ये दोनों एचिसन कॉलेज के पढ़े हुए हैं, और उस एचिसन कॉलेज के, जहाँ मैं ज़रा आपको बता दूँ कि जहाँ क्रिकेट टीम के कप्तान जो है चौधरी निसार अली खान थे एचिसन कॉलेज के, इमरान खान साहब नहीं थे। उस दौर के जो दोस्त हैं, इकट्ठे क्रिकेट खेलते रहे, अब उनकी कप्तानी में अब उन्होंने एक बेतकल्लुफी का इजहार किया। अब देखें, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं भी अपनी दोस्ती और अपने ताल्लुक का इजहार शहरियार आफरीदी जैसा एक बड़ा मुखलिस दोस्त, साथी, ट्रू पॉलिटिकल वर्कर, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी पार्टी में हो। मैंने कह सकता हूँ, कह रहा हूँ कि मोस्ट वेलकम। तो ये चीज दे दें दावत। मैं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये मेरी पार्टी में, अगर हम मुस्लिम लीग नून में आए तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, मेरी क़यादत के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। अच्छा, तो ये चीजें जो है ना बेतकल्लुफी का इजहार होती है, सियासत के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। चलें, ठीक है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी निसार अली खान की और उसके बाद तकरीर, तो टाइमिंग तो सियासत में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। जरा उस हवाले से भी बात करें। जो उनकी आज तकरीर थी, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, देखें उन्होंने बिल्कुल वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के हवाले से थी, उनमें एक बात भी उन्होंने सियासत के हवाले से नहीं की। उन्होंने तफसील से बताया कि किस तरह दोनों पार्टियों ने इस धरने के हवाले से इजाज़त मांगी, किस तरह इनको जगह दी गई, किस तरह हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं, सिक्योरिटी खदशात क्या हैं, कितने हज़ार पुलिस के जो जवान हैं
وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے مامور ہیں. ریڈ زون کا انہوں نے ذکر کیا, ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ کتنے حساس لوگ ہیں, کتنے سفارتکار. قاضی شفیق صاحب ابھی بات کر رہے تھے, طارق فضل چودھری صاحب, آپ لوگ مہمان ہیں ان کے یہاں پہ, کھانا وہ آپ کے لیے لے کر گئے, آپ نے ان کی مہمان نوازی قبول نہیں کی, کیوں؟ کل سمر نیوز پر بریکنگ نیوز چلی ہے جی کہ انقلاب مارچ کے شرکاء کے لیے 200 دیگیں جہاں پر تیار کی گئی تھی, اس باورچی کا نام تھا لال دین. اس نے 200 دیگیں تیار کی, وہ دیگیں انقلاب مارچ کے شرکاء کے لیے لائی جا رہی تھی, جو کہ پولیس نے اپنے قبضے میں لے لی اور جا کے خود پولیس والوں کو کھلا دی. تو یہ کیسا دورہ نظام ہے کہ ایک طرف سے آپ ہماری پکی ہوئی دیگیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں پہنچانے دے رہے, ان کو چھین رہے ہیں ہم سے, اور دوسری طرف آپ ہمارے لیے کھانے لا رہے ہیں. ایک طرف آپ ہمیں لاشوں کے تحفے دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کھانا دے رہے ہیں. یہ کیسا متضاد, دیکھیں آپ ان کی بادشاہت کی بات کرتے ہیں, بادشاہت کو ان کی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کی جانب سے یہ ایک اچھا جیسچر ہے, تو اپریشیٹ تو کریں اس چیز کو. بادشاہت ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, انقلاب کی بات کرتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انقلابی لاکھوں شرکاء جو چند دیگوں سے بک جائیں گے؟ نیور, ایسا کبھی نہیں ہوگا. اگر آپ نے واقعی کی خلوص کا اظہار کرنا ہوتا تو ابھی تک ہماری جو ہمارے اوپر گولیاں برسائی ہیں اس کی FIR آپ درج کرا دیتے, اور آپ کہتے یہ جی آپ کا دیرینہ مطالبہ تھا, آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی, ہم نے FIR درج کر دی. درج تو ابھی تک بھی نہیں ہوئی ہے. وہ تو اس کے خلاف اپیل کے لیے, رانا ثناء اللہ صاحب بڑے بوانگی دول کہہ رہے ہیں ہم تو اپیل کے لیے جائیں گے اس کے خلاف. ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس سے اوپر والی عدالت میں چلے جائیں, تو وہ جا سکتے ہیں نا. ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ ہمارے 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں, اس کی FIR درج کرانا یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو آج تک وہ 1.5 مہینہ ہو چکا ہے, وہ پورا نہیں ہو سکا. اس کا جواب کون دے گا؟ کیا اس ملک کے اندر شہریوں کے حقوق نہیں ہے؟ لوگوں کو اسی طرح گولیاں ماری جاتی رہیں گی اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو جب آپ ادھر سے وہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ہمیں دے کے بھیج رہے ہیں, تو یہ کیا بات ہے؟ یہ تو مذاق ہے. چلے ٹھیک. شہریار آفریدی صاحب, وزیر اعظم عمران خان, یہ اس وقت ان کی خوش خیالی ہے, یہ حقیقت ہے, خوش فہمی ہے, چونکہ جن 35 پنچرز کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا, اگر وہ بھی آپ کو واپس مل جاتے ہیں تو بھی یہ کام بڑا مشکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بڑا مشکور کہ آپ نے ایک ایسے ایونٹ اور ایک ایسے موقع پہ بات کرنے کے لیے انوائٹ کی اپنے چینل میں کہ پاکستان کے لوگ اس وقت ڈیفرنٹ چینل سے غریب قسم کے میسیجز جا رہے ہیں. پرائم منسٹر شپ جو ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ چیف ایگزیکٹو آف اسٹیٹ بنتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں, تو آپ اپنے ویژن اور اپنے اپروچ اور اپنی کیریکٹر سے ایگزمپلری مثالیں قائم کر سکتے ہیں, اور اس کی بہت تاریخ میں بہت مثالیں ہیں. انفارچونیٹلی 68 سالہ پاکستانی پارلیمنٹری ڈیموکریسی مارشل لاء کے ایرا کو نکال کے جو پولیٹیکل ڈیموکریسی جو رہی ہے, اس نے پاکستان کو جس نہج پہ پہنچایا, اس کی کلاسک مثال آج کی یہ ڈیڈ لاک ہے, جو کہ کیپٹل میں آ کے ایک طرف ایک ایسی پارٹی جو سسٹم پہ بلیو نہیں کرتی نا, ایک مذہبی اور ایک جو سسٹم میں نہیں کرتی وہ بلیو, وہ لپیٹنا چاہتے ہیں سسٹم کو, لیکن آپ سسٹم میں. دوسری ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی سیکولر آلٹرنیٹو کی شکل میں جس کو 78 لاکھ ووٹ ملے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کے رہتے ہوئے اس سسٹم کے اندر انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا, اور پاکستان میں جب آپ کلاس 4 نوکری کے لیے اپلائی کریں یا کسی بھی ادارے میں جب آپ اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو اس کی لیجیٹمیسی اور وہ آپ کی کریڈینشلز کو چیک کیا جاتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری طرف پاکستان کے اندر پاکستان کے نظام کو کے لیے رسپانسبل لوگ, گورننس کے لیے ملک کے ایک ریاست کے, ان لوگوں کی جو کریڈیبلٹی ہے, چاہے وہ آرٹیکل 62 آرٹیکل 63 ہو, چاہے آئین کے اندر آپ کی ایلیجیبلٹی ہو, اس کے سطح پہ ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے. اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ آج کی جو ٹریجری بینچ ہے PMLN, اور آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئین کے اندر یہ جو ڈیمانڈ ہے PTI کی وہ آئین کے اندر ہی نہیں ہے, تو متعلقہ اداروں سے ہے. تو اس کی مثال جو ہے ان کے انٹیریئر منسٹر جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی شکل میں دیکھا جاتا ہے, انہوں نے جب کہا کہ پاکستان کے اندر ہر حلقے میں 60 سے 70 ہزار ووٹ انویریفائڈ ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے الیکشن کمیشن کی نادرا کی لیجیٹمیسی کو چیلنج کیا. آپ نے ڈیلیبریٹلی ایک میسج کیا کہ جو پورا سسٹم ہے یہ میلفائڈی ہے, اس میں یہ میلفائڈی ہے. اور آپ نے ایک چیز خود کہی, اپنے ایڈمٹ کیا, کنفیشن ہے. اور کس جگہ سے کنفیشن ہے؟ اس ادارے سے, اس جگہ سے کنفیشن ہے جو کہ آئین کے ذمہ دار ہیں. آئین میں امینڈمنٹ کون کرتا ہے؟ پارلیمان کرتی ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب سے اور PMLN سے جو میسج ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی تو کریڈیبلٹی ہی ختم ہو گئی. نہیں, لیکن اخلاقی طور پہ وہ جو CM KP کے ہیں اس صورتحال میں تو وہ بھی سسٹم کا حصہ ہیں, ان کو پھر وظیفہ پہلے, یہ استعفیٰ پہلے نہیں دینا چاہیے؟ اٹس $1 بلین کوسچن.
چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور ایک پارٹی پولیٹیکل پارٹی جو نکلی ہوئی ہے دھرنے کے لیے آزادی مارچ اور دھرنا, وہ کیا کہتے ہیں؟ آج پاکستان کی تاریخ میں آج میں مثال دیتا ہوں کہ جس کے پاس حوالدار بھی ہو نا کسی ادارے میں, کوئی سیکشن آفیسر ہو, وہ بھی جب اپنی نوکری جاتی ہے نا تو وہ پاپڑ بیلتا ہے. جب آپ کی زمین, جب آپ کو باپ آپ کی اپنی جائیداد میں شرن آپ کو حصہ نہیں دیتا تو ریوولٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں چیریٹی گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایم این ایز اور ایم پی ایز خیبر پختونخوا نے تمام نے اپنا سب کچھ اللہ کے بعد خان صاحب کو حوالے کیا ہے کہ جب ضرورت پڑے اٹ ہیز بین کنویڈ. دیکھیں ہم نے اگر آج ہم یہی جو پولیٹیکل پنڈتس ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا, دوسروں سے مطالبہ کرنے سے پہلے آپ خود تو دیں. ایک منٹ چاہیے اور مانگ رہے ہیں وزیر اعظم سے, انہوں نے صاف انکار کر دیا. کچھ وزراء نے بھی پی ایم ایل این پی ایم ایل این کو پی ٹی آئی نے ایک ابھی تک یہ آج ابھی لاسٹ سپیچ میں خان صاحب نے کیا کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب الارمنگ بیلز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور میرا جو مقصد ہے کہ پی ٹی آئی 5 سال بعد یہ نہیں کہے گی کہ ہم نے سسٹم کو چلانا تھا, ہم جینوئن اپوزیشن کی شکل میں نہیں آئے. 11 مئی کو ہم جب نکلے اس کے بعد الیکٹورل ریفارمز کے لیے کمیٹی بنتی ہے, بالکل بنتی ہے. اس کے بعد یہ لوگ 4 حلقے کے لیے بھی ایگری کرتے ہیں, 10 کے لیے بھی کرتے ہیں. پھر یہ ان لوگوں کے جن کے کھانے, جن کو مارا جا رہا ہے, جن کو ذلیل کیا گیا, ان کے لیے بھی کھانے بھی آنے شروع ہو گئے. اور سب سے بڑھ کر اخلاقی طور نہیں, میرا خیال ہے اللہ کرے اس کو نہ کریں. جو واقعہ ہوا ماڈل ٹاؤن میں, میں شہریار سے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنے بھائی سے بھی انہوں نے اس سے بات کی. جو ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوا وہ بڑا ہی غلط واقعہ تھا, بڑا اندوناک واقعہ تھا, اس پہ سب نے مذمت کی. یہاں جو کھانا ہوا ہے یہ میرے حلقے میں ہو رہا ہے, میں یہاں سے منتخب رکن وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر آپ لے کر کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے میرا جواب نہیں دیا, ذرا آگے چلتے ہیں. اس کا جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق گو فارورڈ کیا ہے, آگے چلتے ہیں. اگر کوئی اچھی کوئی اخلاقی اقدار اگر آپ کو نظر آ رہی ہے 2013 کے جنرل الیکشن کے بعد الیکشن کا ریزلٹ یہ آیا تھا, 5 ٹاپ نوچ اینکرز ایک پروگرام کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے. ان کی یہ اوپینین تھا کہ 70% لوگوں سے جو ہم نے انٹرویو کیا انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا ووٹ کہاں گیا؟ اگر پرائم منسٹر عمران خان ہم کہتے ہیں تو وہ ووٹ ہمارا کہاں گیا؟ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ان میں کانفلکٹ ہے. یہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ایسے ہی اینکرز کہہ رہا ہوں جو مختلف چینل کے تھے. جنرل صاحب, اب اگر سسٹم میں رہتے ہوئے یہ وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں, انہوں نے جواب نہیں دیا لیکن میں چاہوں گی آپ ضرور دے دو, کیا پرویز خٹک صاحب کو خود استعفیٰ پہلے نہیں دینا چاہیے؟ اور عمران خان صاحب نے آج خود کو وزیر اعظم کہہ کر کیا سارے پھر دروازے بند کر دیے کہ اس سے کم پر اب یہ نہیں مانیں گے, اس سے کم پہ بات نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ کے 2 کوشچنز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پرویز خٹک صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو آپ سسٹم کو لپیٹ رہے ہیں پھر تو دینا چاہیے. کیوں نہیں دے رہے لیکن ان کو دینا چاہیے. لیکن سمپل سی بات یہ تھی کہ پرائم منسٹر سے بھی اس سٹیج کے اوپر استعفیٰ مانگنا وہ کوئی اس کا جواز بنتا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اگر ایلیگیشنز لگاتے ہیں ریگنگ کی اور جب تک یہ چیز ثابت نہ ہو جائے کہ آپ نے ریگنگ کی ہے اور یہ اس کے ایفیکٹس آ سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ استعفیٰ مانگیں تو وہ بلا جواز سا لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سسٹم کو ریفارم کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم الیکٹورل سسٹم ریفارم کرنا چاہتے ہیں. ان کی بھی بات دونوں کا دونوں پہ میں بات کروں. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم سسٹم ریفارم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو جب آپ وزیر اعظم کے روپ میں پیش کریں گے تو یوں لگے گا کہ شاید آپ سسٹم سے زیادہ اپنے لیے فکر مند ہیں کہ آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے. تو وہ آپ کے لیے یہ موقع نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہیں کیونکہ آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک سسٹم کو ریفارم کرنے کا تعلق ڈسپریشن ہے آپ کے خیال میں خواجہ صادقی کہتے ہیں بچپن سے شوق ہے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بننے کہ یہ شاید اس طرح کی کوئی چیز ہے. ورنہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک پرخلوص لیڈر کی حیثیت سے سوچیں تو اپنی ذات میں انٹرسٹ وہ کہے جی مجھے کچھ ملتا یا نہیں ملتا ارسپیکٹو قوم کے لیے اگر میں نے کام کرنا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ یہ سسٹم اس طرح درست ہو, الیکٹورل سسٹم درست ہو. آپ نے دھاندلی ریگنگ کی ہے اس کو ہم سامنے لے کے آئیں, جنہوں نے کروائی ہے ان کو پنشمنٹ دلوائیں. یہ سارے مطالبے بالکل مناسب اور جائز لگتے تھے.
لیکن جب آپ اپنے آپ کو اس میں وزیر اعظم کہہ کے کودنا شروع کر دیں تو وہ نیک نیتی جو ہے آپ کی اس پہ شبہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک تحریک یہ عوامی تحریک کا پاکستان عوامی تحریک کا تعلق ہے, ان کا ایک مطالبہ تو بالکل جائز ہے کہ آپ نے ان کے لوگ مارے, 14 لوگ مارے, ان کی آپ کو FIR درج کرانے میں اتنا ذلیل و خوار نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ جس کو بھی نامنیٹ کریں, یہ اس کا رائٹ ہے, یہ جس کو بھی نامنیٹ کریں یہ ان کا رائٹ ہے, وہ نامنیٹ ہونا چاہیے FIR میں, خواہ وہ چیف منسٹر یا کوئی بھی ہے. اس کے بعد ان کا آگے ایک ڈیفنس ہوگا جو ثابت کرے گا کہ چیف منسٹر کا تعلق کوئی نہیں اس چیز سے, تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے کہ یہ پہلے تو ناجائز لوگ مارے, پھر اس کے بعد ان کی FIR نہیں ہو رہی. اب اس کے ساتھ ساتھ ان کا بھی مطالبہ وہی ہے کہ وزیر اعظم ہٹیں. اب وزیر اعظم ہٹیں کس بنیاد پہ؟ جب آپ نے پہلے جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریگنگ ہوئی, یہ ہوا, وہ ہوا, جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, اس کا سامنے نہیں آتی بات, تو اس کو اس کا استعفیٰ مانگنا وہ بھی بے موقع لگتا ہے. آپ کے خیال میں وجوہات الگ ہیں دونوں کی؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دونوں تبدیلیاں تو چاہتے ہیں لیکن اپنے اپنے ذاتی مقاصد بھی ساتھ شامل ہیں. تبدیلی بہتری کے لیے تو چاہتے ہیں, اس لیے کہ ان کے خلوص میں شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آفٹر آل یہ اتنے لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں اور اتنی ان کی فالوئنگ ہے, لیکن لازمی بات ہے کہ ذاتیات اس میں ملوث ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پھر اس بات میں آپ کو شک نہیں رہا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان یہ حالات نے ثابت کیا ہے. آج سے ہفتہ پہلے مجھے یہ چیز نہیں لگتی تھی, لیکن اب جیسے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اس میں یوں نظر آنا شروع ہو گئی. شروع سے یہ بات ویسے کر رہی تھی. پی ایم ایل این کی نالائکی ہے, پی ایم ایل این کی نالائکی ہے. پی ایم ایل این تو ہے جس نے یہاں تک پہنچایا. اگر ان کی ویژن ہوتی مانیں نہیں, لیکن ابھی طارق فضل چودھری صاحب, طارق فضل چودھری کو میں بعد میں منا لوں گا اپنی جگہ پہ لے جا کے, لیکن ایک چیز سیدھی ہے کہ یہ اگر چاہتے تو یہ کرائسس ریورٹ ہو سکتی تھی. اگر آج 10 سیٹوں کا آپ کہتے ہیں ہم کروا دیتے ہیں تو بھی کر سکتے تھے. ہر کام پہلے ہو سکتا تھا جو آج کرنے کے لیے تیار ہے. سجدہ سیف کر لیں, مان لیں اپنی غلطیوں کو. کچھ احساس ہو رہا ہے اس وقت میں آپ نے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں آپ سے طارق فضل چودھری صاحب؟ گزارش ہے, اگر کسی نے ہم میں سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حکومت جو پی ایم ایل این کی ہے یہ فرشتوں کی حکومت ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. میں اپنی پارٹی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ فرشتوں کی حکومت نہیں ہے, یہ انسانوں کی حکومت ہے. اس میں غلطیاں بھی ہیں. آپ دیکھیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی بینظیر صاحبہ سے میاں نواز شریف نے سائن کیا, اس کی پہلی بنیاد کی تھی. جب لندن میں سائن ہوا میں ان کے ساتھ تھا, بڑا ایک تاریخی لمحہ تھا. اس کی بنیاد سب سے پہلے اپنی 80 اور 90 کی دہائی کی غلطیوں کو مان کے وہ چارٹر آیا تھا. غلطیوں اور بلنڈر میں فرق ہوتا ہے. آپ اس کو بلنڈر کہہ رہے ہیں یا غلطیاں کہہ رہے ہیں, غلطی تھوڑی سی بڑی غلطی کو بلنڈر کہتے ہیں, بات تو ایک ہی ہے. لیکن ان کو مان کے وہ چارٹر سائن ہوا, اس کا مطلب ہے کہ سیاسی لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہم نے کبھی ہم کو خطا سے پاک لوگ ہیں, لیکن جو روایت اس وقت سیٹ ہونے جا رہی ہے, جو روایت اس وقت سیٹ کرنا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا عوامی تحریک, عمران خان صاحب کی بھی جو آخری گفتگو ہو رہی ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ آپ کسی دھوکے میں نہ رہیں. یہ مارچ جو یہاں پہ ان لوگوں کا ہے, میں اس میں نہیں بحث کرتا کہ 10,000 ریڈ لائن کراس کرنے کی بات ہے. بریک لے لوں پھر ان کی ریڈ لائن کی میں بالکل آپ سے ہی شروع کروں گی. ذرا یہ ریڈ لائن کراس کرنے کی جو انہوں نے بات کی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس تک بھی ہم جا سکتے ہیں, اس پہ ذرا آپ بات کیجیے گا. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہیے گا سما. جی طارق فضل چودھری صاحب, آپ کچھ ریڈ لائنز کی بات کر رہے تھے نا, جو چودھری انصار علی خان صاحب نے خبردار کیا کہ ریڈ لائنز کراس نہیں کرنی ہے. دیکھیں میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو جو استعفے کا مطالبہ ہے اس پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب باقاعدہ ایک آئینی عمل کے نتیجے میں, ایک انتخابی عمل کے نتیجے میں ایک جمہوری منتخب وزیر اعظم ہے, ان سے آپ استعفیٰ مانگنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے عمل کو اگر مشکوک بنا رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت ہے. ٹیلی ویژنز کے اوپر آ کے آپ کے ٹاک شوز میں جو بڑے سے بڑا بلند و بانگ دعویٰ کر دیا جائے اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر یہی ثبوت آپ کو ثابت کرنے, یہی الزامات آپ کو ثابت کرنے پڑ جائیں کسی کمیشن کے سامنے, عدالت کے سامنے, کسی بھی فورم کے سامنے, تو کریں نا, وہ لے کے آئیں. وہ اگر کوئی چیز ہے تو 400 میں سے جو ٹوٹل پٹیشنز تھی الیکشن, ان میں سے 300 سے زائد پہ فیصلہ ہو چکا ہے. ان کے اپنے دو, میرے بھائی کے اپنے صوبے سے 2 MNAs نا اہل ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے,
उन इलेक्शन पिटीशंस के नतीजे में एक फाटा से, एक हुआ है दरा आदम खेल से, नहीं हुआ, बाद में रेस्टोर हुआ है, और दूसरे जो है यहाँ हरीपुर से हुए हैं। हरीपुर, तो वो मेरे बड़े से दोस्त भी हैं, डॉक्टर आमिर। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो फैसले हो रहे हैं, वहाँ आपके पास सबूत मिल नहीं रहे। जब आप फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो उसके बाद आप ये लॉन्ग मार्चेस करते हैं और आप वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं इस्तीफे का, जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म है। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये जो रवायत जिसकी मैं आप बात कर रहे हैं, आप सेट करना चाह रहे हैं, इसी में वो रेड जोन वाला मामला भी है। यहाँ आगे आप ये धमकियाँ देते हैं कि हम रेड जोन में एंटर हो जाएंगे। रेड जोन क्या है? जा सकते हैं। रेड जोन क्या है? रेड जोन में आपकी अपनी बड़ी अहम हुकूमती इमारात हैं, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, सारी दुनिया के सफारतकार हैं। चूंकि रेड जोन भी मेरे हल्के में है, आप यकीन करें पारस कि वो लोग मुझे फोन करके सफारतकार पूछ रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी फोन नहीं किया, वो भी फोन करके पूछ रहे हैं कि ये क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, हम लोग महफूज हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि पॉलिटिकल लोगों को अपने मामलात सियासी अंदाज से हैंडल करने चाहिए। गैर मुल्की सफारतकारों को अगर आप थ्रेट कर रहे हैं, मैं खान साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, अभी जो उन्होंने आखिरी तकरीर की, उन्होंने कहा कि जनाब फास्ट बॉलर का कोई सबर नहीं होता, हम रेड जोन में दाखिल होंगे। देखिए, ये उन लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? लॉन्ग मार्च इनका सियासी अंदाज नहीं है। वैसे मैं कहता हूं लॉन्ग मार्च इनका हक है, जमहूरी हक, लेकिन जमहूरी हक है, आईनी हक है जी, लेकिन आईनी हक को इस्तेमाल करके जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो गैर आईनी है। जिन इलाकों में घुसने की धमकियां दी जा रही हैं वो सरासर ज्यादती है। वहां पे आप किसी को भी इजाजत नहीं दे सकते। मुतालबात आईनी है, मुख्तलिफ राय आ रही है ना, मुतालबात आईनी है, तरीक़ेकार जो मंजूरी जिस तरह कराना चाह रहे हैं वो गैर आईनी। मैं कहता हूँ कि चले जो भी एक रिवायत ये कायम करना चाह रहे हैं, ठीक, धरनों से हुकूमत को मैंने कहा कि मुझे कोई नहीं, हम आज गए वहां पे खाना भी लेके गए, मैंने खुद तादाद देखी कि वो कितनी है, मैं रिकमेंड। वैसे रिवायत इन्होंने कायम नहीं की, रिवायत ऑलरेडी कायम है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अमल कर रहे हो, ये आप लोगों ने रिवायत कायम की। जो वो रिवायत जिसकी आप मिसाल दे रही हैं, उस पे सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं, बल्कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात बाजी लेके जाने की कोशिश कर रही है कि अदलिया की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च में सबसे बड़ा किरदार हमारा था। रिवायत है, एक गैर आईनी काम था, उसको आपने आईनी तरीके से अदलिया को बहाल कराना था। उसमें भी आपने, मैं जरा सिर्फ आखिरी जुमला, पब्लिक प्रेशर इस्तेमाल किया, वो भी पब्लिक प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अर्ज कर दूं, उस लॉन्ग मार्च में किसी ने ये नहीं कहा कि हम GHQ पे हमला करेंगे, वज़ीर आज़म हाउस पे हमला करेंगे, हम इस्लामाबाद की ईंट सीट पे जाएंगे, हम रेड जोन में दाखिल होंगे। क्लिपिंग्स हैं आपके पास, आप निकाल लें। उसमें हमने कहा पुरअमन तरीके से आ रहे हैं, जजेस को बहाल कराने आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, आखिरी जुमला ये है कि अगर आप ये रिवायत आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बात तो मुकम्मल होने देना। आप ये ना बोलें कि ये रिवायत डाल रहे हैं, रिवायत हैं, ये बड़ी मुसीबत है। बात मानना सीखिए, बातों को आप मानते नहीं है, बातों को मानते नहीं है, बात करने नहीं देती। मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। 93 में वो रिवायत कुछ और है, मैंने उसकी वजाहत कर दी, फिर आपने वही सवाल किया। 93 में मियां साहब की हुकूमत कैसे खत्म? वो रिवायत कुछ और है, मैं एक और रिवायत की बात कर रहा हूँ, मैं एक नई बात कर रहा हूँ। आप करें तो सही रिवायत, ये करें तो गलत। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। पारस, मेरी बात तो सुने ना, क्यों वक्त जाया कर रही है अपना? मेरा भी लोग आपका चैनल चेंज कर देंगे, नहीं हमारी इस तरह की तू चैनल लोग चेंज कर सुनेंगे आप, वो कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं हम जी। मैं इस रिवायत की बात कर रहा हूं कि एक वज़ीर आज़म मुंतखब होता है, आपको एतराज़ है जिस अमल पे, उसके लिए फोरम्स हैं। आप 20-30 हज़ार लोग, 50 हज़ार लोग, आपके बकौल इससे भी ज़्यादा होंगे, वो इकट्ठे करके वज़ीर आज़म हाउस पे हमला करने की धमकी दे के वज़ीर आज़म को आप निकालना चाहते हैं। आप वज़ीर आज़म आते हैं, कल इतने बंदे इकट्ठे करना हमारे लिए मुश्किल है, पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल है। वो यहाँ इस्लामाबाद में आके डेरे डालेंगे, वो कहेंगे हम वज़ीर आज़म हाउस से हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान मुल्क है, कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि आप 25-30 हज़ार बंदा इकट्ठा करें, आए कहीं वज़ीर आज़म आ रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस, बाहर निकलो। कौन ठहर सकता है यहाँ पे? तो निजाम चल सकता है यहाँ पे? इसलिए सियासी लोग सियासी अंदाज से मामला तय करें, धौंस धांधली और एक दूसरे को धमकियां देके मामला हल नहीं होते। वक्त पे करें, जब पानी सर से गुजर जाए तब ना। सियासत में वक्त सबसे अहम है, कोई वक्त सर से नहीं गुजरा। ठीक है, आज ही तो आपका इम्तिहान है, और जब आप ये सियासी लोग इन मामलात को सियासी अंदाज से हल नहीं करेंगे, वो तीसरी कुव्वत आएगी। मैं उस पर बाद में बात करूंगा, मैं भी उस पर बात करूंगी। क्या उसके मुदाखलत की कोशिश की जा रही है? आप दे रहे हैं उनको, फिर बाद में गिला ना करें। वो कह रहे हैं इमरान खान हमारी वजह से नहीं आएंगे, वो आप लोगों की वजह से आ रहे हैं कि आपने मुज़ाकरात के दरवाजे किए हैं बंद। उन लोगों से तो मुज़ाकरात आप कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बेगुनाह 50 हज़ार लोग मारे हैं, और हुकूमत से आप मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं।
ہم کو انڈین تو نہیں ہے، کتنا پاکستانی ہے. اتفاق کرتے ہیں آپ طارق فتح چوہدری صاحب کی باتوں سے، اور ساتھ ساتھ اب عمران خان صاحب نے تو خود کو وزیر اعظم کہہ دیا ہے، تو پھر قادری صاحب کیا کریں گے؟ اور اگر اس سسٹم کے تحت عمران خان وزیر اعظم بنتے ہیں تو کیا وہ آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ انہیں مانیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو جمہوری طریقے سے حکومت بنی ہوتی تو پھر تو کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں تھا. ہمارا پہلے دن سے سٹینس یہ رہا ہے کہ 62-63 آپ کی اسی آئین کا حصہ ہے جس کا سب سے زیادہ شور ہم نے ڈالا تھا لانگ مارچ میں. 213-218 کی بات ہم نے کی تھی، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 62-63 کا بری طریقے سے مذاق اڑایا گیا. وہ جو اس کا کوئی وہ جو فلٹریشن پلانٹ لگانا تھا وہ نہیں لگایا گیا. وہ تمام لوگ دوبارہ اسمبلی میں پہنچ گئے. آپ کیا چاہتے ہیں فارغ ہو جائیں لوگ؟ جب آپ قانون کی آئین کی خلاف ورزی کر کے آئیں گے پارلیمنٹ میں تو آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو آئینی اور جمہوری کہہ سکتے ہیں؟ 213-218 کے مطابق آپ کا الیکشن کمیشن نہیں بنا تھا. اس کمیٹی کی جو چیئرمین خورشید شاہ صاحب تھے انہوں نے خود ایڈمٹ کیا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے. تو پھر آپ بتائیے کہ کس طریقے سے آپ اس الیکشن کمیشن کے انڈر آنے والی حکومتوں کو آپ آئینی کہہ سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں آپ، آئینی پیٹیشن لے کر چلے جاتے ہیں. سپریم کورٹ کا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ہم نہیں، کینیڈا نہیں تھے، کینیڈا تھے. اسی کیس کو ہم لے کے سپریم کورٹ گئے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن 213-218 کے مطابق نہیں بنا، اور دنیا کا سب سے مضبوط ترین مقدمہ ہمارا تھا جس کی شواہد تھے، جس کی ریکارڈنگ، جس کی ویڈیوز، ہر چیز اویلیبل ہو سکتی ہے کہ اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی. لیکن وہاں پر میں افسوس سے کہتا ہوں کہ ایک سیاسی جج بیٹھا ہوا تھا جس نے بجائے ہمارا وہ کیس سننے کے کہ جس کیس کے نتیجے میں 18 کروڑ عوام کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا، اس نے اس کیس کو نہیں سنا اور اس بلا وجہ بے مقصد چیز میں جا کر اس نے ہمارے اپنا بھی ٹائم ضائع کیا، ہمارا بھی ٹائم ضائع کیا. اس نے فیصلہ کیا کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں وفاداری صاحب نیشنلٹی آپ کے آئین کے اندر موجود ہے، آپ کا آئین خود اس کی اجازت دیتا ہے. وہ کہیں بھی کوئی شخص یہ ثابت کر کے دے دے کہ آپ کا آئین اجازت نہیں دیتا. آپ یہ ثابت کر سکے تھے کہ آپ یہ مقدمہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ نے وہاں پہ یہ چیز کو ثابت کیا تھا. ہمارا تو بات سنتے تو ہم ثابت کرتے نا. 213-218 پہ تو آیا ہی نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو اتنا تیز مقدمہ تھا کہ ایک دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو سکتا تھا. تو ایسی اس نتیجے میں بننے والی حکومتوں کو آپ آئینی حکومت نہیں کہہ سکتے. عمران خان صاحب نے جہاں تک وزیر اعظم کہنے کا آپ کا سوال ہے، بالکل ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگا جب آپ اس سسٹم کے اندر انقلابی اصلاحات لائیں، تبدیلیاں لائیں اور ایک ایسا سسٹم اس قوم اور ملک کو دیں کہ جس سسٹم کے ذریعے متوسط طبقے سے اہل اور قابل قیادت اوپر آ سکے. اس کے نتیجے میں بھلا عمران خان صاحب آ جائے، بھلا نواز شریف صاحب آ جائے، کوئی بھی آ جائے، تمام قوم کو وہ ایکسیپٹیبل ہو. یعنی ابھی عمران خان اگر آتے ہیں تو ابھی اس سسٹم میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس سسٹم کے اندر اس وقت جاگیردارانہ نظام کا اتنا تسلط ہے اور انہوں نے آپس میں جو مکا کی ہوا اپوزیشن اور حکومت نے، وہ کبھی بھی کسی تیسری قوت کو اگر آنا ہوتا تو عمران خان صاحب کے پاس یہ جو لاسٹ ٹائم گزرا ہے اتنی بڑے پیمانے پر انہوں نے یوتھ کو موبلائز کیا اور ووٹ دینے پر آمادہ کیا، لیکن وہ ووٹ ڈالے کسی اور کو اور نکلے کسی اور کے. تو یہ بدترین دھاندلی ہوگی اس الیکشن کے نتیجے میں. تو ان کو تو وزیر اعظم نہیں بننا دے گیا. اٹس مین کہ وہ جو سٹیٹس کو کی دیوار ہے، وہ جو سٹیٹس کو کی دیوار ہے وہ کبھی بھی اوپر نہیں آنے دے گی. ہمیشہ رکاوٹ بن کہ ثبوت کی کیا بات ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں اچھا ایک اچھی جلسہ گاہ دے دیتے ہیں آپ لوگ یہاں کے جذباتی تقریروں کی، جذباتی گفتگو کی. داندری آپ دور کر دینا. میں وہی پوچھ رہی ہوں ثبوت کہاں ہے؟ آپ نے دھاندلی کے جو الزامات لگائے ہیں تو اس کے ثبوت بھی تو اب آپ لوگ آ گئے نا اسلام آباد. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اسلام آباد آ کر اور پھر ہم ثبوت بھی پیش کریں گے تو کر دیں. ان کو بھی اطمینان آ جائے گا، ہم لوگ بھی مطمئن ہو جائیں گے اور عوام بھی. اگلی پریس کانفرنس اس سے اگلی میں ثبوت دوں گا، اسلام آباد پہنچ کے سب سے پہلے دوں گا. ثبوتوں کے ساتھ ساتھ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اب قاضی صاحب کی طرح آ کر اور کچھ باتیں کر رہے ہیں. وہ جہاں پر جلسے میں لوگ موجود ہیں تو کیا یہ شو کر رہے ہیں، اپنی پریزنس بتا رہے ہیں کہ میں ہوں یہاں پر، اور پھر اب ڈرا بھی رہے ہیں کہ دیکھیں کل شام تک پتہ نہیں کیا ہو جائے، کیا ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو دیکھیں جی ان کی پریزنس بہت ضروری ہے پارٹی کے لیے. 3 بجے کے بعد آج وہ کتنے بجے گئے ہیں؟ آج صبح وہ تقریباً 5:15 5:30 گئے ہیں پنڈال سے. ان کی پریزنس از آف ایمنس امپورٹنٹ. اب بات آتی ہے کہ وہ بار بار جب تک وہ اپنے لوگوں کو کنونس نہیں کریں گے، ان کو انگیج نہیں کریں گے اور ان کو یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے اور کنسرن کوارٹرز کو میسج نہیں بھیجیں گے. میڈیا بھی مانیٹر بھی کر رہا ہے، کور بھی کر رہا ہے، لوگ بھی ہیں، پورا پاکستان اور پوری دنیا اس ایونٹ کو مانیٹر کر رہی ہے. یہ اپروچ اوپن ڈرائنگ روم کی پالیٹکس نہیں ہو رہی، پیچھے چپ کے باتیں نہیں ہو رہی.
اپنے تمام جو بھی چیزیں کھل کے سامنے رکھ رہے ہیں رولنگ پارٹی کے آگے. اب بات یہ ہے کہ اب بال کورٹ میں ہے کس کے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کے. کیسے؟ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی کیجویلٹیز ہوتی ہیں, یہ موب, کوئی تھرڈ ایلیمنٹ اس میں کوئی ایسی سبورسو ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, سب کس کے گلے جائے گا؟ گورنمنٹ کے. باؤنسرز کی دھمکیاں آپ دے رہے ہیں اور کیجوالٹیز ہوں تو ذمہ دار ہم نے پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ سیکورٹی خدشات ہیں, آپ مانیں یا نہ مانیں. گورنمنٹ بندے آپ کٹھے کر کے لائیں. باؤنسرز دیکھیں, باؤنسر سے مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ آلٹرنیٹیو کی شکل میں ایک پولیٹیکل پارٹی رولنگ پارٹی سے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے کرپشن, آپ ریگنگ نہیں ہوئی آپ کی, اور آپ کی جو تمام یہ جو آپ کو مینڈیٹ ملا ہے وہ جینون ہے, تو پھر آپ آئین کے اندر مڈ ٹرم الیکشن کیوں نہیں کرا لیتے, اور آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ 4 حلقے کھولیں, اور 4 حلقوں کے بیس پہ ہم گیج کر لیں گے تاکہ 2018 کا الیکشن صحیح الیکشن ہو, انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن. گن پوائنٹ پہ آپ نہیں دیکھیں, گن پوائنٹ پہ نہیں. اپوزیشن کا کام کیا ہے کہ اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ آپ نے جنون اپوزیشن کو رول پلے کرنا ہے. خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خورشید شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. یہ جو ڈیولپمنٹ اس وقت سامنے آ رہی ہے تو کیا صورتحال بنتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ معاملات کس نہج پر جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی آج رات کو کل جو گزر گئی بخیریت سے ان کے عمران خان کی پارٹی کا مارچ جو ہے کمپلیٹ ہوا, ابھی موجود ہے وہاں پہ. اور نیچرلی اس کا حل تو یہی ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پارلیمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ سے باہر ہے, ہم مل بیٹھ کے حکومت سے اور عمران خان سے ان کی پارٹی سے بات چیت کریں, اور انشاءاللہ کریں گے بھی. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے ڈیمانڈس ہیں, کون سے ڈیمانڈ حکومت پورے کر سکتی ہے, کون سے نہیں پورے کر سکتی, کون سے ڈیمانڈس ہیں جس میں عمران خان صاحب کی بڑا جو یہ کہہ لیں کہ مطالبہ, خاص مطالبے ہیں ان میں. مطالبات خورشید صاحب, مطالبات ان کے سامنے آ گئے ہیں. قادری صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, ایکسٹریم پوزیشنز, ایکسٹریم انہوں نے ان کے جو مطالبات ہیں وہ سامنے رکھتی ہیں. بات ہوتی ہے جب ہمیں پھر بھی بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا ہے نا. اگر یہ مطالبے ایسے ہی ہوتے رہے اور ہم لوگ بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائیں سارے, اور وہ بھی بیٹھے رہے, تو یہ مسئلہ کب تک چلے گا؟ اور اس وقت ملک کو جو صورتحال درپیش ہے اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے. اور عمران خان صاحب, اس کی پارٹی ہمیشہ کہتی آئی ہے کہ یہ ہم آئین اور قانون اور پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, تو ہمیں ایسے اقدامات لینے چاہیے جس سے خدا نہ خواستہ ماوراء آئین کوئی مسئلہ نہ ہو اور پھر ملک کسی اور بڑے عذاب میں پھنس جائے. تو اس میں عمران خان کی ماشاءاللہ ان کے ساتھ بہت ہی زیرک قسم کے سیاستدان ساتھ ہیں, اور ماشاءاللہ خود بھی پالیٹکس میں ہیں, اور حکومت کو بھی ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے کہ کس چیز کو کب کیسے کس طریقے سے فلفل کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا خورشید شاہ صاحب, ایک بات, رحمان ملک صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں, کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو میکانزم ہے اس کا حصہ ہے یا پھر وہ ان کی اپنی کوششیں؟ ذرا اس کو بھی کلیئر کر دیں. مطالبات بھی جی دیکھیں, پارٹی نے اس کا نام دیا ہے کہ وہ بات چیت کر سکتے ہیں, تو وہ بات کر رہے ہیں, جو اس کے بس کی ہے وہ کرتے رہیں گے, کریں گے. ہر بندہ اپنی لیول پہ بات کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں جمہوریت اور پارلیمنٹ اور آئین قائم رہے. اگر یہ تینوں چیزیں قائم نہیں ہوگی تو بہت ہی خطرناک صورتحال کا سامنا پاکستان کو. ٹھیک. تو خورشید شاہ صاحب, اس اللہ نہ کرے کہ بہت خطرناک صورتحال کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑے, لیکن کیا آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کسی معاملے پر انٹروین کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بیچ میں مداخلت کر سکتے ہیں؟ ان کی جانب سے کوئی بات ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی, بالکل ہو سکتی ہے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, اگر ضرورت پڑی, کسی نے یہ اس کی ضمانت مانگی یا کچھ مانگا, تو پھر بالکل ہم کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی بالکل ہر چیز میں آگے ہوگی, اور ہم امن چاہتے ہیں, ہم ریکنسیلیشن چاہتے ہیں. سیاستدانوں کی آپس میں جنگیں بہتر نہیں ہوتی, ہمیں ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور عمران خان کے جو مطالبے ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے.
ٹھیک، آپ ان مطالبات کو آئینی سمجھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ غور کرنا چاہیے، تو اور آپ اس بات کی آپ تصدیق کریں کچھ بیک ڈور بات چیت چل رہی ہے، کچھ معاملات کو سلجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں کم سے کم میں نے کوئی ایسی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں کی ہے یا ڈائلاگ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ کوئی بیک ڈور پر کوئی بات چل رہی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ، جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا خورشید شاہ صاحب۔ جی آپ کہہ رہے تھے کہ ذرا کمپلیٹ کر لیں، ثبوتوں کی بات اب ہو رہی تھی نا، ایک سیکنڈ سے دے دیں جنرل صاحب۔ 2 ثبوت ہیں ہمارے پاس جن جو آپ الزامات لگا رہے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے 2 ثبوت ہیں جی۔ نمبر 1، جو ٹریبیونلز نے 59 جو ہمارے کیسز میں 37 کو جو آؤٹ آف 69 جس میں ہمارے 59 ہیں 37 کو انہوں نے نپٹا دی ہے، اس میں سے 2 فیصلے انہوں نے کیے ہیں۔ ایک تو جو 14 حلقے انہوں نے کھولے ہیں 100% ان میں ریگنگ ہوئی ہے، باقی 23 جو حلقے ہیں ان کو سمپلی ریجیکٹ کر دی ہے، اوپن نہیں کیا، ریجیکٹ کر دی ہے۔ ایک تو یہ ایگزامپل کہ وہ جو 14 حلقے کھلے ہیں وہ چاہے جس پولیٹیکل پارٹی نے بھی وہ کمپلینٹ کی ہے اس میں ریگنگ ہوئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوبارہ جب آپ کا انٹیریئر منسٹر جس کے انڈر نادر آتا ہے، وہ جب یہ آن دا فلور آف دی ہاؤس کہے کہ ہر حلقے میں 60 سے 70 ہزار انویریفائڈ ووٹس ہیں، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اور اسی وزیر داخلہ کو آج آپ نے اپنی پارٹی میں آنے کی خان صاحب نے دعوت دے دی ہے کہ جن ثبوتوں کی بات کر رہے جنرل صاحب، کیا آپ مانتے ہیں ان کو؟ اور کیا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو، وزیر اعظم عمران خان کو کس طرح رسپونڈ کرنا چاہیے، کیا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک مطالبوں کا تعلق ہے، اگر تو ریفارم سے ہم اس کو لنک کریں کہ آپ الیکٹورل سسٹم ریفارم کرنا چاہتے ہیں، یا وہ تو سمجھ میں آتا ہے اور وہ ہم سب اس کے ساتھ ہیں، اور اس کا ریزن ہے یہ آج جو ڈیموکریسی جیسے ہم کہہ رہے ہیں یا آج جو پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں یہ اس معیار پہ اترتے نہیں ہیں جیسے ہم ڈیموکریٹک سسٹم کہہ سکیں۔ مثال کے طور پہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں دینا تھا لیکن میں نے صرف اس لیے دیا کہ انہوں نے کہا جی ہم 6 مہینے میں بجلی بحال کر دیں گے، اب میں تو اس کا بدلہ لوں گا، مجھے تو انہوں نے چیٹ کیا ہے۔ اب یہ چیزیں آپ ان کو انڈیویجولی کیا جواب دیں کہ یہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ یہاں جھوٹے وعدے کر کے آپ پاور میں آ سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ ایک پنجاب کی گورنمنٹ، پنجاب کے چیف منسٹر وہ گو زرداری گو کے نعرے لگاتے رہے اور وہ آئین کے اندر تھے، آج آپ نے عدالتوں کو گھسیٹ لیا پالیٹکس میں اور انہوں نے کہا جی یہ غیر آئینی مطالبات ہیں، آپ اس کی بات نہ کریں۔ اور جب وہ نعرے وہاں پہ گوزرداری گو کے لگاتے تھے، وہ کہتے تھے علی بابا 40 چور، اس سے کم وہ بات نہیں ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ان کو الٹا لٹکائیں گے، ان کے پیٹ سے پیسے نکلوائیں گے، یہ سوئس بینکوں میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، وہ ہم لے کے آئیں گے۔ آپ دیکھیے ایک بھی کیس آگے چلا ہے؟ اگر میاں صاحب اوپر آ کے بیٹھ کے یہاں یہ کہیں کہ ہمارے اوپر کوئی کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے تو یہ سارے کرپشن ان کے کھاتے میں چلے گی جس کو آپ نکال نہیں رہے۔ بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ ذرا اس کو کنٹینیو کیجئے گا، لیکن کچھ وعدے جو انہوں نے الیکشن سے پہلے کیے تھے نا، وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس میں بھی پھنس جاتے ہیں، نہیں کرتے تو پھر ان سے سوال۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ بریک لے لیتے ہیں، ہیڈ لائن بریک کریں گے، دیکھتے رہیے گا سما۔ جی جنرل صاحب آپ بات کر رہے تھے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اگر آپ پارلیمنٹ کو دیکھ لیں تو اسی سسٹم کے تحت جو پارلیمنٹ آئی ہے، یہ آرٹیکل 62 63 کی بات کرتے ہیں۔ میں کامن سینس کی بات کرتا ہوں کہ آج آپ اور میں ٹیکس دیتے ہیں، وہاں ایسے حضرات کی تعداد تقریباً 100 سے اوپر ہے جو ٹیکس ریٹرن ہی نہیں جنہوں نے جمع کروائی گئی، اور پھر وہ بھی لوگ ہیں جن کی جعلی ڈگریاں ہیں، جنہوں نے جھوٹ بول کے ایسے سرٹیفکیٹ دیے۔ کیا آپ اس کو ڈیموکریسی کہیں گے جو آپ کو ریٹرن کر کے اس قسم کے لوگ آپ کے حوالے کر دے اور وہ آپ کے اوپر آپ بیٹھ کے آپ کے حکمران بن جائیں؟ ٹھیک جنرل صاحب، اگر تھوڑی سی کرنٹ سچویشن پہ ہم بات کریں، آپ دیکھیں دونوں کے مطالبات آگے، انہی کے مطالبات میں استعفیٰ مانگ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب سے، تو مذاکرات کیسے ہوں گے، بات چیت کیسے ہوں گے؟ وہ تو ڈائریکٹ استعفے سے کم سے مانیں گے نہیں۔ اب اسی سچویشن پہ جیسے طارق صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ رانگ ٹریڈیشنز بن رہی ہیں،
رانگ ٹریڈیشن بنانے میں ان کا برابر کا ہاتھ ہے. یہ بالکل اگر یہ اس صورتحال کو یہاں تک پہنچنے سے پہلے وہ مطالبات جو آج جن کا حل بتا رہے ہیں وہ اس وقت کر دیتے. بدنیت وہاں آتی ہے جب آپ نے نادرا کا چیئرمین بدل دیا. پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے کسی نے کروڑ روپیہ خرچ کیا ان کی ویریفیکیشن کے لیے, کسی نے 50 لاکھ روپیہ جمع کرایا ویریفیکیشن کے لیے, وہ کدھر جائے؟ اور پھر یہ سسٹم ہے جس میں پیسے کے بغیر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو یہ سارے کام جب ہو رہے تھے حکومت کدھر تھی؟ آپ نے نادرا کے چیئرمین کو کیوں ہٹایا جس نے یہ ہم ویریفیکیشن کا قصہ آپ کو کر کے دیا اور اس نے وہ سافٹ ویئر وغیرہ تیار کروا کے آپ کو کہا جی ہم کر دیتے ہیں. آج دن تک بندہ کوئی نہیں وہاں پہ, وہ نکل گیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج ٹریڈیشنز غلط اگر پڑ رہی ہیں تو اس میں آپ کا بھی شیئر, آپ کا بھی حصہ ہے. بھگتنے والی قوم ہے. وے آؤٹ کیا ہے؟ اب وے آؤٹ یہ ہے کہ اس موقع کی نزاکت کو سمجھا جائے, اور جیسے پولیٹیشینز لگے ہوئے تھے اس کام پہ, سراج الحق صاحب لگے ہوئے ہیں اور الطاف صاحب لگے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو اکٹھے ہو کے تو دونوں کے اندر کوئی کامن گراؤنڈ کریٹ کرنی چاہیے جس سے کہ ہم اس مشکل میں سے باہر نکلیں. اور کامن گراؤنڈ جو ہے وہ عوامی تحریک اور پی ٹی آئی کے درمیان نہیں, ان پی ٹی آئی اور عوامی تحریک اور گورنمنٹ کے درمیان ایک کامن گراؤنڈ, اور اس میں کامن گراؤنڈ میں صرف ذاتیات کی بجائے صرف ریفارمز کی بات ہونی چاہیے کہ یہ سسٹم میں ریفارمز ہوں تاکہ آئندہ کسی کے اوپر ریگنگ کی ایلیگیشن نہ لگ سکے, کسی کے اوپر کرپشن کی ایلیگیشن نہ لگ سکے. یہ سسٹم میں چیزیں آپ سامنے لائیں گے تو آپ کو شفاف الیکشن ہوں گے اور لوگ سکھ کا چانس لیں گے, سانس لیں گے. آج آپ کے پاس جو حکومتیں ہیں جو ان کی گورننس بالکل آپ دیکھ لیجئے کہ اس لیول کی نہیں ہے, اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے, تبھی آپ کے لیے یہ مسائل آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا جس طرح کی ہارڈ پوزیشن اس وقت عمران خان صاحب نے لی ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں گورنمنٹ مسٹ گو, اب پیچھے ہٹنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا شہریار آفریدی صاحب؟ جن کا ہونے کا یقین اللہ سے ہو اور جن کی ایک نیتی ہو, یاد رکھیے کہ آپ کے پاس اسلامی تاریخ پڑھ لیں, ہیومن ہسٹری پڑھ لیں, ڈفرنٹ ریولوشنز پڑھ لیں, اس میں جب آپ سنسیئر ہوں, کمیٹڈ ہوں, آپ کی غیبی مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے. یہ ساری گیم نیت کی ہے. اگر پی ٹی آئی آج واقعی سنسیئر ہے اور اگر ہمارے نیک نیتی ہے تو اللہ کی مدد آئے گی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ صبح ایریل ویو سے کچھ چینلز بتا رہے تھے کہ کچھ 100 لوگ ہیں. آپ کو میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے ابھی, یہ اسپرنٹ نہیں, پیپل آر اسٹل پورنگ ان. دیکھیں یہ ساری جو ہے نروز کی گیم ہے, اور نروز کی گیم میں پوری دنیا جانتی ہے کہ خان ڈزنٹ گیو اپ, نیدر وی فائٹ ٹل دی اینڈ, وی وونٹ سرنڈر, ہمت نہیں ہارتے کبھی بھی نہیں انشاءاللہ, کبھی بھی نہیں. ٹھیک, ابھی وزیر اعظم ہونے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے ویسے اپنے. جی دیکھیں, وزیر اعظم کی خواہش رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ ہر ایک کی ہو سکتی ہے. میری بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ میں بھی پرائم منسٹر بنوں, لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے. یہ دوبارہ جو روایت, مجھے یہ بھی کہا گیا کہ جناب یہ روایت پاکستان مسلم لیگ نون نے سیٹ کی کسی دور میں, ہم نے حکمرانوں کو اپنے دور میں چور کہا, لٹیرے کہا, کرپٹ کہا, بہت کچھ کہا, احتساب کی بات کی, لیکن ہم نے قطعی طور پہ یہ نہیں کہا کہ جناب ہم پریزیڈنسی کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں, ہم وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں, کیونکہ یہ روایت دنیا کے کسی مہذب ملک میں نہیں ہے. کسی ڈیموکریٹک ملک میں یہ نہیں ہے. نہیں, آگے کیا جائے گا؟ خان صاحب انہوں نے تو بالکل کلیئر کٹ تھریٹ دے دی ہے کہ میں تو فاسٹ بالر ہوں, صبر شبر کی بات کوئی نہیں ہوتی. جیسے میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں کہا کہ آج سیاسی لوگوں کا, میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اور پاکستان بھر کے سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں, ان کا آج بہت بڑا امتحان ہے. امتحان اس لیے ہے کہ یہ معاملات اگر سیاستدان خود سیٹل نہ کر سکے, کوئی نہ کوئی تو سیٹل کروائے گا. افغانستان میں ایک روایت قائم ہوئی, وہاں پہ دھاندلی کا الزام لگا, 2 صدارتی امیدوار تھے, ایک نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے, میں نہیں مانتا, جو کچھ جان کیری نے سیٹل کروایا وہاں, جان کیری نے آگے سیٹل, ویسے شرم بات ہے, کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے افغانستان کے لیے. میں سمجھتا ہوں وہاں پہ آگے ایک امریکہ کا بندہ بیچ میں بیٹھ کے سیٹل کروا رہا ہے. یہاں بھی آپ کوئی جان کیری چاہتے ہیں یا آپ کوئی اور چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہوگا اگر آپ یہاں پہ اسی طرح رہیں گے. میں تو بڑی کلیئر بات کر رہا ہوں, اگر آپ یہاں پہ اسی طرح رہیں گے, ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, میڈیشن کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کے اپنے اتحادی جماعت اسلامی, سراج الحق صاحب,
آپ کے اپنے اتحادی جماعت ہے وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں, وہ نیگوشیٹ کروا رہے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے. نکاتی فارمولا انہوں نے بھی دیا ہے, لیکن اس پہ بھی شاید اگر کوئی درمیانی راستہ پاکستان کے سیاستدان نہ نکال سکے, کوئی اور قوت آئی, اس نے میڈیشن کرائی, آپ سب اور بھگتیں گے. پھر میرا ایک کوشچن ہے, ہم کیا بھگتیں گے؟ پورا پاکستان بھگتے گا. نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہے. میرا ایک کوشچن نواز شریف کا نقصان نہیں ہے, میرا ایک کوشچن ہے, اگر پاکستان کا ایکسیڈنٹ نقصان ہو ہے. گیا ٹریفک پولیس آ جائے گی اور پھر میرا چالان ایک کوشچن ہے, بالکل. اور پھر سب کو بھگتنا میرا پڑے ایک گا. کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب سے اور پی ایم ایل این سے, اور جنرل صاحب بھی اس کو کائنڈلی رسپونڈ کرتے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب بنی گالہ گئے تھے خان صاحب کے ریکویسٹ جی پہ, ایک فون کال پہ جی گئے تھے نا. جی اب جب سچویشن 11 مئی کے بعد, جب یہ چارٹر اور ڈیمانڈ کے بعد آہستہ آہستہ سچویشن آج اس نہج پہ پہنچ گئی ہے, لیڈر آف دا ہاؤس میاں محمد نواز شریف صاحب کو خود نہ انہوں نے اے پی سی کال کی, نہ انہوں نے خان صاحب کو اپروچ کیا. کیا یہ گڈ ول جسٹر نہ ہوتا کہ وہ خود جاتے رادر دین کافی پہ ملیں اور یہ کریں اور وہ کریں؟ سیکیورٹی کمیٹی میں بلایا تھا, انکار کر دیا گیا. کمیٹی میں جو تھی وہ کمیٹی کیا تھی, اس پہ ریزرویشن آرمی نے شو کیے کہ آپ نے سلامتی کونسل کی میٹنگ تو بلا لی, آپ نے تو اس کو اے پی سی بنا لیا. سیاسی باتیں کی دیکھیں سیاسی, دیکھیں میری بات سنیں, ہر چیز سنسیئرٹی. جب ایک وقت میں 34 مختلف قسم کے جب کھانے کھائے جائیں گے, اس کا ایفیکٹ انسان کی پرفارمنس. آپ دو چیزوں کو مکس کریں صاحب, دیکھیں دھاندلی کو مکس کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں. اور میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا اپنے بھائی کو, ورکرز کو ایک سیکنڈ وہاں لاہور سے ساتھ لا کے سڑک پہ جہاں نہ کوئی کھانے کا بندوبست, نہ کوئی ٹینٹ کا بندوبست, نہ کوئی کسی ٹوائلٹ کا بندوبست, انہیں چھوڑ کے خود بنی گالہ میں جا کے مساج کروا رہے ہیں, وہاں ریسٹ فرما رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی اچھا 34 کھانے پہ اعتراض ہے کی رپورٹ ہے, اور آج وہاں کی رپورٹ ہے کتنے گھنٹے بعد, 14 گھنٹے بعد واپس آئے ہیں. کوئی صبح کے 5 بجے گئے ہوئے, 5 بجے گئے, اور رات کو کتنے بجے آئے ہیں؟ 7 بجے, شام کو 7 بجے, 4 ساڑھے 4 5 بجے. صاحب جب وہ چلے گئے تو لوگ وہاں پہ کیا کر رہے تھے, وہ آزادی مارچ کے لوگ جن کو آپ لے کر آئے تھے, اتنی امید سے آئے تھے, یہ لوگ پی ٹی آئی کے کمیٹڈ ہیں, ان کا اپنے اللہ کے بعد اپنے قائد پر بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں. قائد نے کہا کل 3 بجے آنا, میں دعوت دے رہا ہوں پورے پاکستان کو. قائد بالکل چلے گئے تھے, قائد واز ناٹ فیلنگ, وہ تو کہتے ہیں فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے, فرنٹ سے وہ ہے نا, بنی گالہ سے فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے. ابھی بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ یہ مان لیں کہ انہوں نے ایک وہ اچھا نہیں کیا. ایک آپ بھی نہیں مانتے, اور شاید آپ ان میں بھی آپ دعا کر رہے ہیں ایسا حوصلہ ہو جائے. آپ نے مجھ سے کوسچن کرنا, لیکن میں آپ تعداد کی بات کر رہے تھے تو وہ تو تھوڑی سی بڑھتی ہوئی لگ رہی ہے, جو ان کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے. لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی قاضی فیض صاحب, قاضی شفیق صاحب آپ سے, کہ ایک پوائنٹ ہے ابھی جو ہم نے بات کی, ایک پوائنٹ ہے جس پہ آپ دونوں کا, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کا اتفاق ہے, اور وہ ہے استعفے پر. تو کیا اس کی وجوہات بھی ایک ہیں, اور اگر گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو منانے کی کوشش کرتی ہے تو کیا آپ کے لیے بھی وہ باتیں قابل قبول ہوں گی, یا آپ سمجھتے ہیں الگ الگ آئیڈینٹی ہیں دونوں؟ یہ بات تو کلیئر ہے, اس میں تو اتفاق ہے, یہ ہے کہ یہ جیلی مینڈیٹ سے بنی ہوئی حکومت ہے, جیلی طریقہ کار سے بنی ہوئی حکومت ہے. اس کو آئینی جمہوری قانونی حکومت آپ نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارا بھی سٹینس پہلے دن سے رہا ہے, ایون کہ 11 مئی کے الیکشن ہونے سے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی. جب ہم سپریم کورٹ سے واپس آئے تھے تو اس وقت ہم نے قوم کو بتایا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن غیر آئینی طور پر بنا ہوا ہے. ہم نے 62-63 کی بات کی تھی تو 62-63 پہ عمل نہیں ہوا تھا, تو اس کے نتیجے میں پھر یہی ہونا تھا. ہم نے 11 مئی کو یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو الیکشن میں جا رہے ہیں اس نظام کے تحت وہ دھاندلی کا شور مچائیں گے. اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری نے بار بار یہ باتیں کہی تھی اور وہی ہوئی. اگر یہ ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ لوگ بھی مان جائیں. دیکھیں ہمارا تو اپنا سٹینس ہے نا, ہم تو اپنے سٹینس پہ اتفاق سے استعفے پہ ہم کھڑے ہیں کہ یہ استعفیٰ تو ایک پہلی بات ہے نا ہمارا. دیکھیں نا, جو بندہ ایف آئی آر کے اندر نامزد ہے, جو ملزمان, ان کو تو فوری طور پہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سیٹ سے ہٹائیں, انصاف کے کٹہرے ملائیں, تاکہ وہ انفلوئنس نہ ہو سکے اس کیس کے اوپر. رانا ثناء اللہ صاحب نے اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے تو دیا تھا, دلوا تو دیا تھا, کل یہ بات ہو رہی تھی, ان پر بھی تو الزام آپ لگا رہے ہیں. چیف منسٹر ہے, چیف منسٹر ریسپانسیبل ہے, شہباز شریف کا استعفیٰ چاہیے, وہ ریسپانسیبل ہے. دیکھیں چیف منسٹر کے آرڈر کے سوا یہ ممکن نہیں ہے کہ گولی کا آرڈر کوئی دے سکے, اور اتنے بڑا بے ایمانہ قتل کہ کوئی 10 منٹ کی بات نہیں, 1 گھنٹے کے نہیں, 15 گھنٹے میڈیا لائیو دکھاتا رہا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سی ایم صاحب کو پتہ رہو؟ اور سی ایم صاحب نے خود ریٹن لکھ کر دیا ہے, جو ان کا بنایا ہوا جوڈیشل کمیشن ہے, انہوں نے کہا کہ میں 9 بجے آن بورڈ ہو گیا تھا, 11 بجے پھر میری کال ہوئی, یہ ان کا ریٹن فارم میں موجود ہے. تو اگر آپ کو 9 بجے بھی پتہ چل گیا تھا, 11
بجے پھر آپ نے پتا کیا کہ کیا پوزیشن ہے, گولیاں تو 11:30 بجے چلی تھی. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے مطابق انہیں پولیٹیکل فورس سمجھتے ہوئے اگر ان سے بات کی جاتی ہے اور آپ سے بات نہیں کی جاتی ہے تو پھر ویسے تھوڑا سا حکمرانوں کا رویہ چینج ہوا ہے. آج قادری صاحب کی بڑی تعریف کی گئی ہے, خاص طور پہ آپ لوگوں کے کمٹمنٹ کی بہت تعریف کی گئی ہے. دیکھیں ہماری کمٹمنٹ تو دنیا تعریف کرتی ہے اس کی الحمدللہ کہ ہمارا کارکن کمیٹڈ ہے, وہ بارش سے سردی سے کسی چیز سے گھبرانے والا نہیں ہے. وہ اپنے قائد کے ساتھ اپنے کاز کے ساتھ اتنا وفادار ہے کہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہے اس کاز کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمارا ان سے پی ایم این سے کوئی ذاتی اختلاف یا ذاتی جھگڑا ہی نہیں ہے. ہمارا تو ایک ایشو ہے, ہمارا تو ایک سٹینس ہے, ہمارے تو نظریے کی جنگ ہے. بھئی 65 سال سے اس ملک کو بنے ہوئے 65 سال ہو چکے ہیں, عوام کی محرومی اور مجبوریاں کہاں کھڑی ہیں؟ اس نظام نے عوام کو کیا دیا؟ ہر آنے والے دن میں عوام تو برے سے برے حالات آپ لوگ اتنا عرصہ پہلے کہاں تھے؟ آپ لوگ پرویز مشرف صاحب کے دور میں کہاں تھے؟ ابھی آپ کو احساس ہو گیا کہ قوم اتنے مشکلات میں. دیکھیں یاد رکھیے, نیک کام کا, اچھے کام کا کسی بھی وقت شروع کیا جائے تو آپ اس کو کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 20 سال پہلے کیوں نہیں کیا تھا. جمہوری دور میں آپ کو یہ خیال آتا ہے؟ ہم پچھلے 35 سال سے ہماری سٹرگل ہے, ہمارا ایک سٹینس ہے, انقلاب کے اوپر ہم قائم ہیں. اور ہم نے جب 89 میں پاکستان عوامی تحریک قائم ہوئی تھی اس وقت بھی ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے, اس نظام کے اندر تبدیلی لائی جائے. جمہوری دور میں انہیں یہ سٹرگل یاد آ رہی ہے؟ نہیں, اس سے پہلے دور میں ہم نے کی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2002 کے الیکشن میں بھی ہم نے اس لیے گئے تھے کہ اس وقت میں جو جنرل مشرف نے اپنا 7 پوائنٹ ایجنڈا دیا تھا, پرویز مشرف صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن نو انڈرسٹینڈنگ. اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو ہم بھی 60 سیٹیں لے کر بیٹھے ہوتے. ہم نے 60 سیٹیں نہیں لی تھی, ایک سیٹ ڈاکٹر طاہر القادری کی لی تھی, وہ بھی ہمیں پتا ہے. آپ کو پی ایم بنانے کی بات نہیں تھی, بات نہیں ہوئی تھی کہ وزیر اعظم بنایا جائے گا؟ نیور نیور, یہ بالکل بلیم ہے, جھوٹ ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو 100 سیٹیں ہم بھی لے چکے, 60 سیٹیں ہمیں بھی ملتی. بلیم انہوں نے کمپرومائز تو انہوں نے, ان کی گیم تھی جن نے 60 سیٹیں لے لی تھی. کافی لمبی جلسے والی تقریر ہو چکی ہے. آپ لمبی بات کریں تو وہ جلسہ نہیں ہے. نہیں, میں جو بات کرتا ہوں, میں سننا کیا ہوں, میں تو میرا بھائی اتنا زور لگاتا ہے میرے کان میں درد شروع ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مائک جو ہے نا, یہ بڑے تگڑے مائک ہیں, لوگ بھی خدا نہ خواستہ بہرے نہیں ہیں, اور اونچا بول کے, لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے, بول کے, حق کی آواز ہے, سچ کی آواز ہے, گونجے گی, اسمبلیوں میں بھی, عوام میں بھی, ہر پلیٹ فارم پر گونجے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی عوامی انقلاب کی آواز سے ہم انشاءاللہ اس ملک کے اندر تبدیلی لائیں گے. زور لگا کے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کانوں میں بھی درد ہوگا, دل میں بھی درد ہوگا, اور پھر پیٹ میں, اور پھر آپ انشاءاللہ گونجے بستر لپیٹ کے کارخانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے؟ زور لگانا, اس سے آپ اپنی غلط بات کو صحیح نہیں کر سکتے. غلط بات کیا ہے, سچ بات کیا ہے, جب دلیل نہ ہو پھر زور لگایا جاتا ہے, پھر اونچا بولا جاتا ہے. شاید میرا دعویٰ جو ہے اس کو لوگ صحیح سمجھیں. میں بڑی سیدھی سی بات کر رہا ہوں, آپ کے جو چینلز ہیں یہ اتنا خوبصورت ایک فورم ہے کہ جس میں جو منہ میں آئے آپ کہہ دیں. آپ منتخب حکومت کو کہہ دیں غیر آئینی, آپ انہیں کہہ دی جعلی مینڈیٹ. ثبوت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ لے کے آئے. جمہوریت ہے, میں نہیں, جمہوریت ضرور ہے, لیکن جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جمہوریت کو گالیاں دینا شروع کر دیں, اس نظام کو گالیاں دینا شروع کر دیں, وہ مطالبے شروع کر دیں. میں نے بار بار تحریک انصاف کا کیوں بات کی, میں نے تحریک انصاف کے حوالے سے ان کے جلسے کی تعداد, عمران خان صاحب کے بیانات, ان کی تقریر, سب کو میں نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس حوالے سے دیا. عوامی تحریک کو میں نے کیوں نہیں زیادہ اس کو اپنی گفتگو کا حصہ بنایا, اس لیے کہ ان کے جو مطالبے ہیں نہ ان کا کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. یعنی قومی حکومت, اور قومی حکومت بھی ایسی جس میں وہ ریفارمز کہ اگلی, وہ کہہ رہے ہیں جی مڈ ٹرم, چلیں جی ان کا خیال یہ ہے کہ استعفے کے بعد مڈ ٹرم آئے, دوبارہ ایک جمہوری دور کا آغاز ہو. یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا نہ کوئی آئین میں جواز ہے, نہ کوئی روایت اس طرح کی ہے. اس کی واحد ایک ہی روایت ہے اور وہ ماشاءاللہ ہے, اس کی کوئی اور خد و خال آئین کے اندر درج نہیں ہے, کوئی طریقہ کار آئین کے اندر درج نہیں ہے. پھر میری ایک بات سنیں, اگر آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ اس نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے, آپ کو اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے, اسی آئینی خد و خال کے اندر رہتے ہوئے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کسی ایک کامن ایجنڈے کے اوپر تیار ہونا پڑے گا. جیسے ابھی سارا الیکشن کمیشن کے اوپر سارے بات کرتے ہیں, فخر الدین جی ابراہیم کی ذات کو, ان کا نام عمران خان صاحب نے بھی تجویز کیا تھا, وہ ایک میکینزم تھا. چلے آپ کہتے ہیں میری غلطی تھی, میں عرض کر رہا ہوں نا جی, اس میکینزم کو جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اتفاق تھا,
اگر آج اسے آپ نہیں مانتے اس سے بہتر میکانزم لیں. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ وہ میکانزم ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے, ہر طرح کی نہیں, بات ان سے بھی ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں میں توجہ ظاہر ہے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ مطالبات آئینی حدود سے باہر ہیں, اور ان کی اگر آپ دیکھیں, ان کا آپ انداز دیکھیں, مجھے میں ان چیزوں پہ میں کبھی گفتگو نہیں فرماتا. جو ماشاء اللہ کی آپ بات کی اس دور میں, اس وقت تو آپ جو ہے پاکستان میں ہے نہیں, نظام کا آپ حصہ نہیں بنے, رہتے آپ کینیڈا میں ہیں, عوام سے ہمدردی آپ کو اچانک جاگتی ہے, وہی میں نے سوال کیا کہ اچانک عوام کی مشکلات کا خیال آ گیا, کوئی ڈوریں ہلاتی ہیں, آپ گرجتے برستے ہوئے آ جاتے ہیں, اس کے بعد جناب ایک سارا یہ سین کریٹ ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے پاکستان کے, وہ سارا دیکھ رہے ہیں, انہیں سب کا پتہ ہے موضوع گفتگو جو ہے تمام ڈسکشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ جینوئن ہیں, اس لیے پی ٹی آئی کے سٹینڈ پہ بڑی جذباتی گفتگو کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ اپنی جو بات کرتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے. قادری صاحب کینیڈا سے آئے ہوں یا کہیں سے اور اچانک آئے ہوں یا سوچ کے, مطالبات درست ہیں, آپ آئینی ہیں ان کے مطالبات آئینی ہیں. صرف آپ کو اگر مشکوک اس میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ ہے استعفے کی بات, وہ عمران خان کے بھی ہے. اس پہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ استعفے کا جو مطالبہ ہے اس نے جنم دیا اس چیز سے کہ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جس کے اوپر خاندانوں کی حکومت اور سسٹم ایک ایسا ہے کہ ایک دفعہ ایک خاندان دوسری دفعہ دوسرا. قومی حکومت کا مطالبہ کیسے درست لگ رہا ہے جناب؟ آپ کو منتخب حکومت ہے, منتخب وزیر اعظم ہے. آپ دیکھیے کیا اس پورے ملک میں حمزہ شہباز سے بہتر کسی کا دماغ نہیں ہے؟ بلاول بھٹو سے زیادہ کوئی کسی کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہے. ہمارے جو بچے پڑھے لکھے ہیں جن کی اولادیں اتنی محنت کر کے کوئی آگے آئی ہیں, اس کو ریجیکٹ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ عوام کے پاس ہے نہیں. یہ سسٹم جب تک نہیں آپ ختم کریں گے یہ یہی آئیں گے بار بار, یہ مصیبت یہی ہے. اور دوسرا جو ان لوگوں کو شک ہے, عمران خان اور قادری صاحب کی جو objection, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سسٹم کو ریفارم کرنا ہے تو جن لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, جو گروپ آج بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ہٹنا ضروری ہے. ہر مارشاء اللہ اسی بیسس کے اوپر آیا, پھر آپ کہتے ہیں سسٹم کو ہم صحیح کریں گے. مارشاء اللہ تو اب نہیں آ رہا, مارشاء اللہ نے ڈیلیور نہیں کیا, سو مارشاء اللہ نہیں آ رہا, اور نہ مارشاء اللہ کا کوئی مطالبہ ہے, اور نہ ہی کسی کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرے یا ان کو انوالو کرے. اور حالات پہنچ جائیں اس طرف, تو حالات اگر پہنچ جائیں گے تو یہ ذمہ دار ہیں, ان کو ریزالو کرنے چاہیے. یہ پولیٹیشین پھر کس لیے بیٹھے ہیں؟ پولیٹیشنز آج اگر کوئی کامن گراؤنڈ کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی وجہ سے ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے ریفارم صحیح معنوں میں کرنی ہے تو وہ نیوٹرل لوگ ہوں گے, پولیٹیشین نیوٹرل بیٹھیں گے تو وہ کر سکیں گے. اگر آپ ویسٹڈ انٹرسٹ کی پارٹی سے کروانا چاہیں گے تو وہ خاندانی حکومت آپ کے گلے سے نہیں اترے گی, نہ کوئی یہ کرے گا یہ تبدیلی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک, مجھے ایک بریک لینا ہے. لیکن شہریار آفریدی صاحب, کچھ پی سی آر میں ہمارے کالز آ رہی ہیں آپ کے ریگارڈنگ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باتیں تو آپ بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, لیکن آپ کا جو حلقہ ہے کوہاٹ, وہاں پر بھی کچھ کام کر لیتے, تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا, لوگوں کی شکایات کو ذرا دور کیجیے گا. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا. جی شہریار آفریدی صاحب, تو بات ہو رہی تھی, ذرا جواب دے دیجیے گا پہلے, اس کے بعد جو خان صاحب ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید آہستہ آہستہ ہم آگے چلے جائیں, تو عزم لگ رہا ہے ان کا کچھ ریڈ لائنز کو کراس کرنے کا. اس پہ ذرا بعد میں آپ بات کیجیے گا, پہلے ذرا کوہاٹ کے بارے میں بتا دیں. ڈپٹی اسپیکر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہیں کا ہی ہے, ایڈوائزر بھی ایک ہے, کام نہیں کیا آپ نے. اچھا, آپ کے سوال میں اگر آپ اجازت دیں شہریار سے, تو میں ایک چھوٹا سا سوال اس میں اضافہ کر دوں, کیونکہ میں خود ظاہر ہلکے سے الیکشن لڑ کے آتے ہیں تو مجھے اندازہ ہے کہ کس قسم کا سوال ہے. انہیں پورا رائٹ ہے, اس کا تسلی سے جواب دیں. ساتھ یہ بھی جواب دے دیں کہ جو اس وقت وہاں پہ بارشوں میں جتنی بڑی تعداد میں تباہی ہوئی ہے, قدرتی آفت ہے, وہاں پہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پہ پھر رہے ہیں, اور انہیں پتا تو نہیں تھا نا, وہ ادھر تھے, یہ پتا تو لگ گیا نا, یہاں سے 1 گھنٹہ لگتا ہے. منسٹر فار لوکل گورنمنٹ عنایت اللہ کہ خدا کے لیے یہاں پہ پروونشل اسمبلی, یہ دھرنا ڈرامہ ضروری ہے کہ لوگوں کی خبرگیری نہیں, ڈرامہ نہیں کر رہی, تو وقت ثابت کرے گا کہ ہم ڈرامہ کر رہے ہیں. واپس چلے جاتے ویسے کچھ. اسپیکر پروونشل اسمبلی اسد کیسر, انہوں نے وزٹ کیا, 1 لاکھ روپے شہداء کو, 50,000 روپے مریضوں کو دیے. اب جو میں جنہوں نے کوشچن کیا میرے حوالے سے, میں دل سے ان کا شکر گزار ہوں. کوہاٹ کی جب بات آتی ہے, کوہاٹ سے پہلے کلچر کیا تھا؟ کوہاٹ ٹی ایم اے میں ایک رنگ ہوتا تھا, گورنمنٹ ٹھیکے جو ہے وہ بدماشوں کے اندر 40-50 لاکھ روپے میں ٹھیکا جاتا تھا. آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں, جب ہم آئے
تو الحمدللہ وہ 1.5-2 کروڑ میں وہ ٹھیکے جانے لگے. اسی طرح پہلی دفعہ کوہاٹ کی تاریخ میں اور خیبر پختونخوا کی تاریخ میں چیف منسٹر کو میں کوہاٹ آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ ہے, کوہاٹ میں مجھے 15 کروڑ 65 لاکھ روپے جو مجھے ملے, اس کے جب ٹینڈرز تھے تو میں نے اینٹی کرپشن ٹیم خیبر پختونخوا پشاور سے بلائی, سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو بلایا, اوپن ٹینڈر ہوئے اور ای ٹیگ یعنی آن لائن ہوئے فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف خیبر پختونخوا. تیسری چیز انہیں نظر نہیں آ رہا جو شکایتیں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, اللہ کے محبوب دونوں جہانوں کے سردار 23 سال نبوت کی زندگی میں انہوں نے کوئی ایٹم بم یا انہوں نے کوئی بڑی بڑی بلڈنگز نہیں بنائی تھی, لوگوں پر کام کیا تھا. میں جب MNA ہوں تو میں اپوزیشن سے ہوں, میرے انڈر آتا ہے وابڈا میں آن دا فلور آف دی ہاؤس میں نے کہا کہ شیخ محمد زہید 32 KVA جو گریڈ ہے در آدم خیل سے وہ ڈیمیج ہے, اس کو ٹھیک کیا جائے, بحال کیا جائے. میں نے ٹرانسفارمرز ریپیئر کرنے کے لیے نوشہرہ ورک شاپ ہے, میں نے کوہاٹ ٹرانسفارمر ورک شاپ. پھر میرا کام یہ ہے کہ ہیلتھ میں ہسپتال ہے لیاقت ہاسپٹل, وہاں پہ جو آپ پرچی بناتے ہیں 5 روپے کی, ہم سے پہلے 18-20 ہزار گورنمنٹ کے خزانے میں جاتے تھے, اب 3-3.5 لاکھ روپے جا رہے ہیں. اب آگے آئیں, تھانہ کلچر کیا تھا کہ SHO بکتا تھا, DPO 40 لاکھ روپے کو 50 لاکھ روپے دے کے آتا تھا. آج میں اللہ نانا آپ کے چینل سے کہہ رہا ہوں, SHO نہیں, ایک SHO بھی نہیں بکتا. اور انہیں پتا نہیں 6 ارب 60 کروڑ روپے آئل اینڈ گیس سے کوہاٹ اور کریکلی جس سے 200 کلومیٹر کام ہو رہا ہے, اب 80 کروڑ روڈوں کے لیے, اور میں کوئی سیکیورٹی نہیں لیتا. میرا 724 PTI اور کوہاٹ کے لیے وقف ہے. ایشین پارلیمنٹ اسمبلی کا میں ممبر ہوں, 57 فرینڈشپ 70 کرنٹ سچویشن. اور میں ان کہتا ہوں کہ آپ نیشنل اسمبلی آن دا فلور آف دی ہاؤس کسی بھی حوالے سے میری پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں. نہیں, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, یہ بڑی اچھی بات ہے. میں ابھی ITPs کے لیے کوہاٹ گیا تھا, ایک اچھا نام ہے ان کا کوہاٹ میں, اچھے ورکر ہیں یہ. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کا کوہاٹ میں, میری تجویز یہ ہے بحیثیت ایک ادنا پولیٹیکل ورکر کے کہ یہی طرز آپ اپنے تمام حلقوں میں اپناتے. خیبر پختونخوا صوبے کو ایک ماڈل صوبے کی شکل میں 5 سال کام کرتے, اور اگلے الیکشن میں پورے کے پورے آپ. اور میں تھوڑی سی ذرا بات کر دوں, ایک بڑا اچھا ہمارا دوست ملک ہے, اس کا ذکر بیچ میں آ رہا ہے. میں ترکی گیا ہوا تھا وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ کوئی 4-5 دن کے لیے. طیب اردوغان صاحب ابھی 3 دفعہ ملک کے منتخب وزیر اعظم بننے کے بعد 4تھی دفعہ ملک کے صدر, پہلے الیکٹڈ صدر بنے ہیں. وہ اس سے پہلے کیا تھے, 2002 میں پہلی دفعہ جب وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ استنبول کے میئر تھے. 4 سال بطور میئر ان کی کارکردگی دیکھ کے انہوں نے اپنی جماعت بنائی, انصاف اور ڈیولپمنٹ پارٹی, اس کا بھی نام یہی ہے, انصاف اور ڈیولپمنٹ پارٹی. اور میں اس لیے میں دیتا ہوں کہ میں ان سے انسپائر ہوں, خدمت کر کے انہوں نے 4 سال استنبول کے لوگوں کی خدمت کی, اور اس کے بعد لوگوں نے انہیں موقع دیا کہ آپ وزیر اعظظم بنے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جیسے میرا بھائی شہریار اپنے حلقے میں یہ کام کر رہا ہے, سارے حلقوں میں کریں, صوبے کو ایک ماڈل بنائیں. اگلی دفعہ وزیر اعظم کا الیکشن لڑیں. جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے, میں اسپیشل ریکویسٹ ایک چیز, یہ طریقہ ہم ریڈ زون نیشنل لیول کی بات, کوہاٹ سے آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ ہے, یہ طریقہ اچھا ہے, یہ طریقہ اچھا ہے. کوہاٹ آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ 24 انچز پائپ لائن جا رہی ہے پنجاب, جس پہ 1400 ملین روپے. آئین پاکستان یہ کہتے ہیں کہ 5 کلومیٹر کے ڈائے پہ جہاں سے آئل اینڈ گیس پروڈیوس ہو رہی ہے پہلے ان کو گیس ملنا چاہیے. وہ کام میں نے رکوایا ہوا ہے کیونکہ پہلا آئینی حق ہمارا ہے. بات کر رہے ہیں بار بار جنرل صاحب, عمران خان صاحب ابھی جو میں نے بات کی ہر تھوڑے کے بعد وہ جب خطاب کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے آزادی مارچ کے شرکا سے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم آگے جا سکتے ہیں. پھر اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پیار سے کہہ رہے ہیں وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں. آپ کے خیال میں اگر نہیں دیتے تو پھر یہ کیا کریں گے, کیا لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لے لیں گے, کیا سمند اس میں ایکچولی خدشہ یہی تھا کہ یہ صورتحال بگڑ سکتی ہے. موب مینٹیلٹی ایسی ہوتی ہے کہ آپ ایک وقت تک تو انتظار کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, موب پھر بے قابو ہو جائے تو آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں. میں تبھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے حکومت نے بہت وقت ضائع کیا ہے, اب کم از کم اس کا ادراک کرنا چاہیے اور اس سچویشن کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ مطالبات جو مانے جانے ہیں وہ بالکل سٹریٹ سامنے دیکھیں. اس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک, کچھ لینا دینا ہوگا, اور وہ چیز جب ایک ارجنٹ طریقے سے کی جائے گی تو شاید معاملہ آپ اپنے کنٹرول میں لے سکیں. لیکن اگر انارکی ہو گئی یہاں پہ تو یہ کسی کے بھلے میں بھی نہیں اور نہ ہی کسی کے کنٹرول میں آئے گی. یہ چیزیں یہ باہر یہ ریومرز گردش کر رہی ہیں کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو یہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں یا دوسرے جو ریلیجس ورکرز ہیں
یہ ہو سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیں. اچھا اگر یہ سچویشن بنتی ہے تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ کو بھی اپنی فورسز کیا ان کی حکمت عملی ہوتی ہے رینجرز وغیرہ یہ وہ پروٹیکشن کے لیے. اور اگر کوئی بندے مارے جاتے ہیں جو کہ پاسبلٹی ہوتی ہے تو پھر لاشوں کی سیاست وہ اس میں بڑے وہ پھر اتنی ایک اگلی سچویشن بن جاتی ہے اور حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں. بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے ہاں حکومتیں جب تک پیرالائز نہیں ہو جاتی, جب تک ان کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دی جاتی, وہ مطالبات مانتے نہیں ہیں. دونوں سائیڈوں کو بالکل کھلے ذہن سے ایک محب وطن طریقے سے لوگ ہیں نا, دونوں اڑے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ڈیڈ لاکس ختم ہو جاتے ہیں, کم از کم آپ نیگوسیشنز میں تو جائیں. آپ جب نیگوسیشنز نہیں کریں گے تو ڈیڈ لاک نہیں ختم ہوگا کبھی بھی. میرا اپنا خیال ہے کہ کوائٹ پاسبل کہ کوئی ایسی آپ کامن گراؤنڈ تلاش کرنے جب آپ چھوٹے میاں کے وکٹ کی بات کی ہے ویسے آج پاکستان تحریک انصاف نے بھی, اور وہ بات قادری صاحب نے بھی. ایک چیز عرض کروں, میاں صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا میاں صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا یہ اعتراض ہے کہ ہر طرف انہوں نے اپنا خاندان بٹھایا ہوا ہے. تو میاں صاحب بیٹھے رہیں, خاندان نہیں ہٹایا جا سکتا. یہ چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ بہت ہو سکتا ہے چھوٹے میاں کی قربانی سے. کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں چھوٹے میاں صاحب کی وزٹ کے حوالے سے میں چھوٹا سا کمنٹ صرف ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک کمنٹ 5 منٹ کا نہیں ہونا چاہیے. نہیں 5 منٹ کا نہیں ہوگا. بہت سارے چینلز پہ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا جناب جیسے خان صاحب نے کہا وکٹ گر گئی, دونوں نے کہا, عوامی تحریک نے بھی کہا. گزارش یہ ہے کہ جب عدالت اس طرح کا فیصلہ کرتی ہے اور بار بار انہیں کہا گیا دونوں سٹیجز سے کہ جی مجرم انسان عدالت سے سزا پانے کے بعد ہوتا ہے. پرچے کے اندراج کا حکم ہے, ہمارے پاس پورا حق ہے کہ ہم بھی عدالتی فورم استعمال کر کے اس حکم کو رکوا سکیں. لیکن ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پراپر تحقیقات, اس کے بعد مقدمہ عدالت میں, پھر آپ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جرم میں واقعی ملوث تھا. لہٰذا خدا کے لیے اتنا مطلب ایک طریقہ کار کے تحت چلیں. گھوڑا اور ٹانگے میں نا, گھوڑا آگے ہی ہوتا ہے, ٹانگے کو آگے نہ کریں کہ آپ نے فیصلہ پہلے ہی سنا دیا, ابھی ایف آئی آر بھی درج نہیں, فیصلہ پہلے ہی سنا دیا. عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں, طریقہ کار سے سارے یہ معاملات ہوتے ہیں. عدالتوں کا بہت احترام کرتے ہیں وہ. آپ اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ اگر پاکستان تحریک انصاف ریڈ لائنز کراس کرتی ہے قاضی شفیق صاحب, تو کیا آپ ساتھ دیں گے اس چیز میں؟ ریڈ لائن کراس کرنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے ایک ٹیبل پر اور ایک ڈیسیژن کرنا چاہیے. اور وہ ڈیسیجن یہ ہے کہ جس نظام کے تحت آپ بار بار آگے بڑھتے جا رہے ہیں, کبھی امریت آ رہی ہے, کبھی آپ الیکشن میں جا رہے ہیں, وہ نظام عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکا. ہمارا سٹینس یہ ہے, آئین جو جن چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہے عوام کو, وہ چیزیں عوام کو نہیں مل سکی. آج آپ کو 65 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا یہ سب اسی طرح چلتا رہے گا یا اس کا کوئی سولوشن بھی ہوگا. کیا ریڈ لائن کراس کرنے کے بعد آپ سوچیں گے؟ نہیں, آپ بیٹھیں, تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں, عدلیہ بیٹھے اور تمام پولیٹیکل فورسز بیٹھیں اور مشاورت کے ساتھ ایک قومی حکومت, جس کا ڈاکٹر طاہر القادری نے مطالبہ کیا, وہ ایک اچھی قومی حکومت بنائے. وہ سب سے پہلے اس قومی حکومت کو یہ ٹاسک دیں کہ وہ اس نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرے, انقلابی اصلاحات کرے, اس کی بہتری لائے اور عوام کے ساتھ جو آئین میں کیے گئے وعدے ہیں ان کو پورا کرے. اور اس کے بعد انتخابی اصلاحات لانے کے بعد ایک ایسا الیکشن کروائے, ایک ایسا الیکشن کہ جو سب کو قابل قبول ہو, اور اس الیکشن کے نتیجے میں ایک اہم جو اہل اور قابل قیادت جو آگے عوام کو ڈیلیور کریں. دیکھیں میں بار بار نہیں یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ آئینی طریقے سے آئے ہوتے تو پھر شاید آج تحریک انصاف کو اور پاکستان عوامی تحریک کو اس لیول پر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہی تو نہیں, وہ آئینی طریقے سے ہی تو نہیں آئے. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنڈلی اب اس بادشاہت کا خاتمہ کریں اور بیٹھے, آپ بھی بیٹھے, مسلم لیگ نون بھی بیٹھے, پیپلز پارٹی بھی بیٹھے, سب لوگ بیٹھے, عدلیہ بھی بیٹھے اور ایک مشترکہ فیصلہ کریں اور آئندہ کے لیے آپ نے ایک ایسی حکمت عملی وضع کریں جو اس ملک اور قوم کے لیے بہتر. یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے مطالبات پھر ایک پیج پہ آ سکتے ہیں, سب کے مل بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں نا, تو کیا آپ لوگ ایک ہو سکتے ہیں اس وقت میں؟ پہلے دیکھیں جی, سب سے جو سمجھنے والی اور جو کامن سینس ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بال از ان دا کورٹ آف دا پرائم منسٹر. پرائم منسٹر صاحب کو اپنی ٹیم کے ساتھ, ٹیم دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ٹیم تو یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب ان کے ممبر ہے, ایک جو ان کی اپنی کور ٹیم ہے, کچھ لوگ کچن کیبنٹ, یا ان کو یہ اب احساس ہو جانا چاہیے کہ اگر ان کی کسی بھی ایکٹ کی وجہ سے حالات اس نیچ پہ پہنچ گئے کہ خدا نہ خواستہ پولیٹیکل سسٹم ڈیریل ہو گیا, تو پاکستان کی ڈیموکریسی کو نقصان پی ٹی آئی یا کسی اور سے نہیں ملے گا, یہ ان کو اپنے ایکٹ سے ملے گا. ان کو
ہی از دا لیڈر آف دا ہاؤس. ٹھیک ہے, ان کو 2/3 میجورٹی ملی ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے کہ تمام سورسز یوز کر کے اس کرائسس کو دیکھیں. کرائسس مینجمنٹ کیا کہتی ہے؟ ناٹ ٹو پینک. وہ پینک کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے تو کس چیز پہ؟ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اس وقت میں آپ کے ساتھ نہیں ہے, لیڈر آف دی ہاؤس کو تو آپ سائڈ نہیں دیکھ, لیڈر آف دی اپوزیشن کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی پینک جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں وہ لیجیٹمیٹ اور جینوئن ہیں. جب پی ایم ایل این جو ہے, پی ایم ایل این کی بوکھلاہٹ سب سے پہلے کیا ہے؟ پہلے 4 حلقے نہیں مان رہے تھے, سیاسی بونے کہہ رہے تھے, ہمارا مذاق اڑا رہے تھے. پھر کیا ہوا کہ 4 حلقوں سے 10 حلقے چلے گئے. اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کہ ان کے جو جائز ڈیمانڈ ہیں ہم ان کو سننے کے لیے تیار ہیں اور اس پر ایکشن بھی لینے کے لیے تیار ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کی, آپ نے ایک کمیشن بھی, آپ نے دیکھیں یہ جو آپ یہ چیزیں آپ مان رہے ہیں تو یہ پہلے کیوں نہیں؟ ایک بات, اگر وہ سپریم کورٹ کا کمیشن وہ یہ ثابت کر دیتا ہے, اس کی رپورٹ یہ ثابت کر دیتی ہے کہ دھاندلی نہیں کی, تو پہلے جو ڈیمانڈ آپ کی ہے کہ استعفیٰ پہلے دینے وزیر اعظم, جسٹیفائی ہوتی ہے یہ بات؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی تاریخ میں کتنے وزرائے اعظم اور کتنے وزرائے اعلیٰ اور کتنے منسٹر, کچھ اپنی ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا, منسٹر نے ریزائن کر دیا, جہاز کا سینیریو ہوا, پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا, لاہور فیاسکو, اور اس سے بڑھ کر ایک بڑی بات, پبلک ول کی توہین نہیں ہوگی. کیا توہین ہوگی؟ کیا پی ایم ایل این میں پرائم منسٹر نواز شریف فرسٹ اینڈ لاسٹ چوائس؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ روایت پی ایم ایل این ڈالے, پرویز خٹک صاحب سے دلوائیں نا وزیر. کون سا وہ کیسے مانگ رہے ہیں؟ یہ بڑی ایک دلچسپ ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا آپریشن شروع کیا اور 10 لاکھ لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. انہوں نے دوسرا جو میں انہوں نے کیا کیا, میں ذرا جلدی سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ذرا پورا آپ سینیریو دیکھیں. ایک ایسے الیکشن کے نتیجے میں جس کے نتیجے میں 4 صوبوں میں 4 مختلف پارٹیوں کی حکومت بنی اور چاروں کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس اور کارکردگی سے, اپنی مینجمنٹ سے یہ ثابت کریں ہم سب سے بہترین پارٹی ہیں, سب سے بہترین ہماری گورننس ہے, اور اگلے الیکشن میں اس گورننس کی بنیاد پہ وہ اکثریت حاصل کریں مرکز میں بھی. اس الیکشن کے نتیجے میں ٹوٹل قصور وزیر اعظم کا ہے, وہ استعفیٰ دے, جبکہ نگران سیٹ اپ میں وزیر اعظم کا کوئی رول نہیں, ہماری جماعت کا کوئی رول نہیں. سارے اس الیکشن کے نتیجے میں اپنی اپنی سیٹوں میں بیٹھے ہیں, اپنے صوبوں میں حکومت کر رہے ہیں, وہ سارے آئینی, ایک وزیر اعظم غیر آئینی. اور دوسرا میں یہ بتاؤں, میں اپنے تمام بھائیوں کو بڑے ادب سے یہ بات عرض کروں کہ یہ جس بحث میں ہم پڑے ہوئے ہیں, دیکھیں میں نے آپ سے بالکل یہ نہیں کہا کہ جی تعداد اتنی ہے یا زیادہ ہے, میرا ہلکا ہے, میں دن میں بھی وہاں گیا, آپ کو پتہ ہے 10 ان کے 10 ان کے 20 لاکھ, میں نے نہیں کہا جی 20 لاکھ کہیں گے میں مانتا ہوں, یہ 20 لاکھ بھی کہیں میں مانتا ہوں, لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جس ایجنڈے پہ جا رہے ہیں یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے, یہ شاید آپ کو بھی نہ پتا ہو. ایمن کانسی کس نے چھوڑا تھا؟ ایمن کانسی کس نے چھوڑا تھا؟ ریمنڈ ڈیوس کس نے چھوڑا تھا؟ خدا کے واسطے اس بات کو سمجھے, بڑی سنجیدہ بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, شاید ان کو بھی نہ پتا ہو کہ یہ انڈائریکٹلی کس کے اعلی کار بن رہے ہیں. پاکستان کو بین الاقوامی طاقتیں ایک مضبوط معاشی جنرل جیلانی صاحب کون تھے؟ ضیاء-ال-حق صاحب کون تھے؟ ختم ہو گیا, مجھے بتائیں اگر یہ ریڈ لائنز کراس کرتے ہیں, ایجنڈے کی تکمیل نہ کریں, خدا کے واسطے ملک پہ رحم کریں. آپ بہتر جواب اس کا دے سکتے ہیں, اگر یہ ریڈ لائنز کراس کرتے ہیں حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ بس آخری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. بالکل, میں ایک انہیں سجیشن دے دوں کہ آپ کے سٹیج کے نیچے حضرت قائد اعظم کی تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے, مجھے ایک میسج آیا, وہ ذرا اوپر کروائیں شہریار, یہ آپ کروا سکتے ہیں. ریڈ لائنز کراس کریں گے تو کیا حکمت عملی ہوگی؟ قائد اعظم کی تصویر آپ کے لیڈرز کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی ہے, اور جہاں تک ریڈ لائن کراس کرنے کا تعلق ہے کنٹینر کی سائڈ پہ لگی ہوئی ہے آگے, وہ کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ بالکل کلیئر بات ہے. جس سٹیج پہ آپ کے لیڈرز بیٹھے ہیں اس کے نیچے قائد اعظم صاحب جو پینفلیکسز ہیں جی ان کو ذرا اوپر کروائیں, اور ریڈ لائن کراس کرنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی. پاکستان کا ایک چہرہ, ایک ساکھ پوری بین الاقوامی برادری کے سامنے ہے, ان سفارتکاروں کی جان یا ان کے گھروں کو ہم خدا نخواستہ کبھی بھی ریڈ لائن کراس کرنا چاہیے. ریڈ لائن کراس کرنی ہوگی تو ان سے اجازت نہیں مانگیں گے, یہ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں دی جا سکتی. مطالبات ماننے سے نہیں دیں گے, وہ آپ کے لیے زیادہ نہیں. اگر آپ روکنا پڑے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
डिप्लोमेटिक एनक्लेव को जो है वो ये ना हो उससे पहले लाइन ही कट जाए, पुरतशद्दुद हुजूम के हवाले कर अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे उससे ज्यादा गंद पड़ेगा। ये मेरी गुजारिश ये है कि उससे पहले हम भी इतने लोग बुला के नून लीग भी एक जलसा, मतलब ऑप्शन उनके पास, ये ऑप्शन जो है उर्दगान मॉडल उनका खाना जंगी हो जाएगी, मसालियत की बात हो रही है, खाना जंगी होगी, पॉलिटिकल हल की बात हो रही है। मैंने बार बार पहले ये मसला पॉलिटिकल, सियासी लोग अगर सियासी तरीके से इस मामले को हल नहीं करेंगे तो किसी को कल गिला ना करें। और ये वजह आप बन रहे हैं, हम नहीं बन रहे, जो इतने लोगों को ला के यहाँ पे बिला जवाज आपने बिछाया हुआ है और हमें धमकियां आप दे रहे हैं और कह रहे हैं आपकी वजह से कोई चीज डीरेल होगी, और हम बिल्कुल पैनिक नहीं है। हम तो आपको खाने दे रहे हैं, हम तो आपकी सिक्योरिटी का अरेंज कर रहे हैं, वक्त पे काम हम तो आपको वेलकम कर रहे हैं और हमारी डिमांड भी ये मानने जा रहे हैं अनकरीब इंशाल्लाह। शहरयार आफरीदी साहब, हर आईनी डिमांड बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जैसे से वक्त गुजर रहा है जरा जल्दी आप लोग हल की तरफ आ जाए और लोगों को इस मुश्किल से निकालें। जरूरत इसी बात की बिल्कुल, और उसको समझने की जरूरत है, ये नहीं कि वक्त आने पर वक्त आ गया है। तारिक फजल चौधरी साहब जरा स्टेप ले लें इसमें आगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। हुकूमत को ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हुकूमत होने की हैसियत से। जी बहुत शुक्रिया, सबका टाइम खत्म हो गया है। ट्रांसमिशन हमारी जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहे समा।